बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको क्रिटिकल स्टडी ऑफ हदीस लिटरेचर की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, हम पिछली कुछ नशिस्तों से, पिछले कुछ सेशन से उन अहादीस का मुताला कर रहे हैं जो एक क्रिटिकल रिव्यू चाहती हैं और जो बज़ाहिर आपको कुरान मजीद के या अक्ल आम के या सुन्ना के या बाज़ ऐसे पहलुओं के ख़िलाफ़ महसूस होती हैं कि जिनके बारे में ये ज़रूरी है कि हम इनका असर नौ जायज़ा लें। ख़वातीन हज़रात, ये बात भी आपने देखी होगी कि बुनियादी तौर पे अहादीस, जिनको मैं हमेशा कॉन्वर्सेशन ऑफ द प्रॉफिट के नाम से चाहता हूँ कि हम मौसूम करें, लफ्ज़ जो हदीस है वो गुफ्तगू ही के लिए उसका सही तर्जुमा गुफ्तगू होगा, उसकी सही तर्जुमा बात होगा। चुनांचे अंग्रेज़ी ज़बान में अगर आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि दीज आर बेसिकली कॉन्वर्सेशंस ऑफ द प्रॉफिट, दे आर कमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट, तो ये बिल्कुल सही उसकी नुमाइंदगी करेगा और उसको सही जगह पे प्लेस भी कर देगा कि ये वो गुफ्तगुएँ हैं जो निज में या ओपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफराद ने की, या बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनिशिएटिव लिया, लेकिन वो बहरहाल इस पहलू से ही लिया कि वो चाहते थे कि कुछ लोगों को इससे एजुकेट करें। जैसे आपने बाज़ खुतबे दिए, खुतबा हज्जतुल विदा भी इसकी मिसाल है, जुम्मे के बाद खुतबे भी इसकी मिसाल हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मकसद ये नहीं था कि जिनको आप वो खुतबा सुना रहे हैं, वो बात सुना रहे हैं, उनको वो आगे कन्वे करें। दे वर जस्ट मेंट फॉर देम। और जैसे कि होता है कि किसी भी आप अच्छी बात को जब सुनते हैं तो आपके जहन में ये बात पैदा होती है कि आई शुड कन्वे इट टू अदर पीपल सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिशरीज ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड। तो इसी असूल पे ये आप रवायतों को जज कीजिए। रवायतों के बारे में ख़वातीन हज़रात बहुत अहम है। मैं इस बात का हर दफ़ा आपके सामने इआदा करता हूँ, इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तौर से आप सहाबा को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया था कि वो इन बातों की तशहीर करें, इन बातों को आगे पहुँचाएँ। ये सहाबा कराम का अपना शौक़ था, उनकी अपनी सोच थी जिसकी वजह से ये किया, और उम्दा सोच थी। ज़ाहिर है हम में से कोई भी अगर उनकी जगह पे होता, हम भी यही रवैया अख्तियार करते। लेकिन चूँकि इनहेरेंटली इस रवैये के नतीजे में जो रवायत वजूद में आती हैं, जो कॉन्वर्सेशंस की रिपोर्ट वजूद में आती हैं, उसके अंदर उनको ज़रूरी है कि आप उनको चेक करें कि उसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो इसके नतीजे में जर व तादील का एक ऐसा इल्म वजूद में आया। जर व तादील का लफ्ज़ी मतलब है, जरा का मतलब है किसी पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने अगर हो, तादील का मतलब है अगर उसकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो। तो ये जर व तादील का जो इल्म है, ये हमारे आइम्मा कराम वजूद में लेके आए, जिसके नतीजे में फिर उन्होंने ये ज़बरदस्त कोशिश की कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी सहाबा कराम गए और उनके बाद ताबई गए, उन सब के वो हालात ज़िंदगी मालूम करके ये देखें कि उनके बारे में क्या हुक्म लगाया जा सकता है, उनके हाफ़ज़े के बारे में, उनके ज़ब्त के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके इत्तिसाल के बारे में, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं उनके बारे में एक रीज़नेबल जगह पे हम खड़े होकर ये राय कायम कर सकें कि किस हद तक उन पर हम एतमाद कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी बार बार पहले भी अर्ज़ करता रहूँगा, मैं दोबारा ये चाहता हूँ ये बात आपके सामने रखूँ कि तमाम हमारे जो मुहद्दिसीन हैं वो इस बारे में मुत्तफ़िक हैं कि वो रवायत के इल्म को या हदीस के इल्म को ज़न्नी करार देते हैं। ज़न्नी का क्या मतलब है? विच इज़ नॉट डेफिनेटिव, जो विच इज़ सब्जेक्ट टू टू ओपिनियंस, विच कैन बी करेक्ट एंड विच कैन बी इनकरेक्ट। इसको अरबी ज़बान में हमारे जितने भी बड़े मुहद्दिसीन हैं उनके लिए एक पेट जुमला है। इट इज़ अ पेट फ्रेज विच विल फाइंड इन एवरी बुक ऑफ उसूल हदीस, विच सेज यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब। सिद्क़ सच्चाई को कहते हैं, किज़्ब झूठ को कहते हैं। यहतमिलु इहतमाल से है, यानी इम्कान से है। तो वो कहते हैं कि हदीस वो चीज़ है जिसमें इहतमाल है, पॉसिबिलिटी है सही होने की भी और गलत होने की भी। तो चुनाचे हमें इसको जज करना है पैमानों पे, और ऑफ कोर्स इट्स नॉट द जॉब ऑफ एवरीवन टू जज अ नैरेटिव। इसके लिए स्पेशलिस्ट वजूद में आते हैं जिन्होंने उस फन को सीखा और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से लेके जो हदीस की एक्यूरेसी है उसको जज करने में फिर एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन होती है, वो असातिज़ा की निगरानी में काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़न है ख़वातीन हज़रात, और ये आप यूँ समझिए कि ये हमारी उम्मत का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इट्स अ डिस्टिंक्टिव फीचर, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इतने हज़ार रावी थे, यानी रावी भी कितने स्टेप्स में हैं, उन सब के बारे में इस उम्मत के यहाँ इतनी हसासियत पैदा होना कि हम उनके बारे में अच्छी तरह छान पटक कर लें। ऐसा ना हो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर
یا کسی بات کو غلط منسوب کر دیں. We wrongly ascribe that to the prophet. تو یہ ایک اس لحاظ سے دیکھیے it shows concern of these scholars that they wanted to leave no stone unturned so that everything that they are able to lay hands on is passed through the sieve, اس چھلنی سے گزرے, and they are able to scrutinize it, بغور اس کو اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر موطا, بخاری, مسلم, مسند احمد اور اس طرح کی کتنے ہی, یعنی ہم اس وقت 60-70 مجموعے کے بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں جو چھپ چکے ہیں. صحاح ستہ تو اصل میں وہ 6 بڑی کتابیں ہیں جن کو قبول عام حاصل ہو گیا, ورنہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اور کتابوں کو ملا لیں تو یہ 60-70 کی تعدادیں بن جاتی ہیں. اور جدید دور نے اس کو بھی بہت ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ریسرچرز جو حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں, اب ان کے پاس پروگرامز ہیں, عربک پروگرامز ہیں, کہ ایک چھوٹے سے پروگرام کے اندر وہ ساری کی ساری کتابیں آ جاتی ہیں. اور میں جس سافٹ ویئر سے تحقیق کرتا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 15,500 کتابیں ہیں, 15,500 کتابیں. اور میں نے بڑی محنت سے اپنی لائبریری کنسٹرکٹ کی تھی, کتابیں جمع کی تھیں, لیکن ان the last 5 years یہ ساری کی ساری کتابیں you can just view them on your software program. تو کہیں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ جائیں گی. پہلے آپ کو کتابوں کے بیگ بھر کے لے جانے پڑتے تھے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور نے ایک اور جو زبردست کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ریسرچ کے جو مینز ہیں, اس کے جو ٹولز ہیں, وہ اتنے آسان کر دیے ہیں. جس چیز میں ایک زمانے میں بہت مدت لگتی تھی جمع کرنے میں, اس میں اب آپ تھوڑی سی مدت میں اس چیز کو پا لیتے ہیں. تو ٹولز آف ریسرچ آر ناؤ فلی اویلیبل. ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کانورسیشنز کے بارے میں وہ حساسیت جو ہمارے اسلاف کی تھی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج دوبارہ زندہ ہو. اور یہ درمیان میں تقریباً 1000 سال یا 1100 سال کا پیریڈ ہے which can be called a period of lull, a period of silence, a period of stagnation. اس میں دوبارہ سے ارتعاش پیدا ہو, اس میں دوبارہ سے موومنٹ پیدا ہو, اور اسی کنسرن کو ہم دوبارہ زندہ کریں جو صحابہ کا کنسرن تھا, تابعین کا تھا, تبع تابعین کا تھا, کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب ہو جائے. ظاہر ہے جانتے بوجھتے تو سوال ہی نہیں ہے, اگر غیر جانتے بوجھتے بھی آؤٹ آف اگنورنس یا آؤٹ آف کیئرلیسنس یا کسی بھی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے خواتین حضرات ہم اس فن کے ساتھ بہت اشتغال رکھنے والوں کے بارے میں ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دور میں ایک مرتبہ پھر اس کام کو اثر نو زندہ کرے, اور روایتوں کا جو اتنا بڑا ڈھیر ہے, اتنی بڑی جو اس کی ان کی تعداد ہے, ان کو ہم اس تنقید سے گزاریں. کیونکہ دیکھیے اس وقت امت کے ہاں جو سب سے بڑے ایشو ہیں وہ شاید آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا, چونکہ ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے تو ریفر کر کے ہم ان کو حل کر سکتے ہیں. احادیث کا جو کارپس ہے وہ اتنا زیادہ ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ آثار صحابہ بھی شامل کر لیں اور بعض تاریخی روایات بھی شامل کر لیں تو یہ ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس میں کئی افراد کی کئی زندگیاں چاہیے in order to scrutinize all of them. تو آج خواتین حضرات میں جس ٹاپک کو اپنے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو کرٹیکل اسکروٹنی کے طور پر رکھوں, وہ قرآن مجید کی ہسٹری سے متعلق ہے. اور اس کا تعارف تھوڑا سا میں یہ کراتا چلوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں موجود نہیں تھا. کسی ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ ون پلیس, جلد بند جسے آپ کہتے ہیں نا, ان بٹوین ٹو کورز, ما بین الضفتین جس کے لیے ٹیکنیکل الفاظ ہیں, اور وہ بکھرا ہوا موجود تھا, لوگوں کے حافظے میں موجود تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ لکڑی کی چھال پہ اور اسی طرح سے ہڈیوں پہ, پارچمنٹ پہ, ویلم پہ جو مختلف چیزیں اس وقت میسر تھیں ان پہ بکھرا ہوا لکھا ہوا موجود تھا, لیکن ایک ان ون والیوم اٹ واز ناٹ کلیکٹڈ. تو ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, علوم القرآن کی کتابیں ہیں, وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت ہو گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ یمامہ کا واقعہ پیش آیا, جس میں مسیلمہ ابن کذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پیش آیا. تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. جب صحابہ شہید ہو گئے تو یہ بیان کیا جاتا ہے, میں آپ کے سامنے بھی وہ روایت پوری پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس کا پس منظر واضح ہو جائے, کہ جب وہ صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں تو حضرت عمر جو تھے he got alarmed, he got very very alarmed. He came over to the Prophet Abu Bakr, to the Caliph Abu Bakr, and he asked him کہ بھئی یہ قرآن مجید جو ہے تو حفاظ تو شہید ہو رہے ہیں, جنگ یمامہ میں اتنے شہید ہو گئے, اگر کل کو اور جنگیں ہوں گی تو اور زیادہ صحابہ شہید ہوں گے, اور یہ لکھا ہوا تو موجود ہے لیکن ایک جگہ پہ نہیں ہے, تو یہ پلیز آپ کام کریں کہ اس کو ایک جلد میں رکھیں
تاکہ ایک سرکاری نسخہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں تیار کیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، چنانچہ ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں، اینڈ یو آر دا فرسٹ کیلف آفٹر ہم، تو پلیز ڈپیوٹ سم ون ٹو ہیو دس قرآن کلیکٹڈ ان ون پلیس، تاکہ صحابہ کی جو رحلت ہو رہی ہے ان جنگوں میں اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر واز ویری ریلکٹنٹ، ہی واز ویری ہیزیٹنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک کام جو میرے پیغمبر نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ اگر یہ اتنا ضروری تھا کہ اس کو ایک جلد میں یعنی ایک والیوم میں اس کو جمع کیا جاتا تو the prophet should have done it before his departure, before he went away, he passed away. لیکن if he didn't do something, who am I to do something؟ انہوں نے یہ استدلال پیش کیا۔ لیکن میں بھی آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر نے بار بار اصرار کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کام ہے، فیہ خیر، اس کے اندر بہتری ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ بالآخر حضرت ابو بکر جو تھے وہ مان گئے، انہوں نے زید ابن ثابت جو کاتبین وحی میں سے ہیں ان کو طلب کیا اور کہا کہ بھئی تم ایک نوجوان ہو اور تمہارے اندر کسی نے کوئی نیگیٹو کوالٹی بیان نہیں کی، تمہاری سب لوگ تعریف کرتے ہیں، تم یہ کام کرو۔ روایت پھر یہ کہتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے وہی رویہ اختیار کیا کہ جو حضرت ابو بکر نے کہا، انہوں نے کہا جی میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں جو پہلے کام نہیں ہوا۔ تاہم وہ بھی الٹیمیٹلی کنونس ہو گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر چھال سے اور ہڈیوں سے اور پارچمنٹ سے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں پتھر وغیرہ سے جو تحریریں لکھی ہوئی تھیں ان کو جمع کیا اور قرآن مجید کو پھر ایک جگہ پہ لکھ دیا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے خواتین حضرات کہ ایک آیت اس موقع پہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ آیت جو تھی وہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اور جب وہ نہیں ملی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو خزیمہ کا نام لیا جاتا ہے بعض روایات میں خزیمہ ہیں، یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، ایک میں ابو خزیمہ ہیں اور ایک میں کسی میں خزیمہ ہیں، اور بعض میں راوی کو شک ہے، یہ ڈز ناٹ ریمبر کہ یہ ہیں یا وہ ہیں۔ تو وہ سورہ توبہ کی آیت ان کے پاس مل گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو آئیں اس کو لکھ لیں۔ حضرت زید بن ثابت نے اس کو لکھ لیا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نسخہ تھا وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا۔ حضرت ابو بکر جب تک زندہ رہے وہ کہتے ہیں انہی کے پاس رہا، پھر ان کی جب وفات ہوگی تو حضرت عمر کے پاس رہا، اور حضرت عمر نے اپنے مرنے سے پہلے اس نسخے کو حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی ہیں ان کے سپرد کر دیا۔ تو یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ہسٹوریکلی جو تصویر بنتی ہے خواتین حضرات، اور جو اس وقت متفق علیہ ہے، یعنی آپ کسی بھی علوم القرآن کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ہسٹری آف دا قرآن کی کسی بھی بک کو دیکھ لیجیے، جو اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے ریگارڈنگ دا کلیکشن آف دا قرآن وہ یہ کہتا ہے کہ the first official collection was actually done by Abu Bakr in this manner, and therefore it was his collection which formed the basis of the transmission of the Quran later on in written form. تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات جس کو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ پیش کروں، اور یہ بتاؤں کہ دیکھیے یہ روایت اس کے اندر کتنے خامیاں ہیں، کتنے سکم ہیں، کتنے فلاز ہیں، اور ہسٹوریکلی یہ کتنی انٹینیبل ہے۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو پہلے سے تھوڑا سا باعث کر دیا ہے کہ اس پہ نیگیٹو انفارمیشن آپ کو دے دی ہے، لیکن دیکھیے چونکہ ہم پہلے ہی سے اس چیز کو سے واقف ہیں کہ بنیادی طور پہ تنقید ہے، جو یعنی روایت پہ تنقید کا کام ہے جو آپ کے سامنے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو روایت کو پریزنٹ کیا ہے it might be look very convincing on the face of it، لیکن as we go deeper and examine multiple texts and as well as the people who transmit these texts will come to a conclusion کہ یہ standard narrative is so far from reality۔ میں آپ کے سامنے خواتین حضرات اب سب سے پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو ہم نے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اوکے، اس کے بعد دیکھیے ایک چیز تو آپ جتنی آپ لوگوں نے حدیث پڑھ لی ہے اس میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں، جو پہلی بات آپ کے ذہن میں فوراً سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ بیسیکلی ایک موقوف روایت ہے۔ آپ کو یاد ہے نا موقوف کا روایت کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، ایسی روایت جو کسی صحابی سے ہو، یعنی صحابی کوئی روایت کر رہے ہوں، اس کو ہم ٹیکنیکلی اثر بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں یہ ایک اثر کے طور پہ بیان ہوئی ہے، ایک صحابی کا جو قول ہوتا ہے اس کو ہم اثر کہتے ہیں۔ اسی کے لیے ایک تیسرا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ تاریخی روایت ہے، گویا کہ یہ اپنی ایک ہسٹوریکل روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر کے کوئی بات نہیں بیان کی گئی بلکہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بخاری میں آ گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بخاری جو تھی امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایتیں بھی ہیں، موقوف روایتیں بھی ہیں، آثار صحابہ بھی ہیں،
اور ایسی روایتیں بھی ہیں جو محض تاریخ بیان کر رہی ہیں، چونکہ ان کو انہوں نے ایک اہمیت دی، اس وجہ سے انہوں نے درج کر لیا۔ آئیے اس میں روایت کا آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ زید بن ثابت کہتے ہیں he narrated that Abu Bakr sent for me at the time of the casualties among the warriors of the battle of Yamama. اسی بیٹل کا میں نے ذکر کیا جو مسلمہ ابن کذاب کے ساتھ ہوئی تھی۔ So I found Umar was present with Abu Bakr, who said, Umar has come to me and said, the Qurra have suffered heavy casualties during the battle with the people of Yamama, and I am afraid that there will be some casualties among the Qurra at other places, whereby a large part of the Quran may be lost. یعنی اگر اسی طرح سے شہید ہوتے رہے قاری۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں خواتین حضرات، اس بات کو بھی نوٹ کیجیے گا کہ قدیم جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں جو قاری کا ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا جس مفہوم میں آج کل ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا کسی قاری سے پڑھ رہا ہے یا جو قرات سے پڑھ رہے ہیں۔ قاری کا جو لفظ ہے یہ حدیث کے لٹریچر میں زیادہ تر حفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیپل ہو ہیڈ لرنڈ either part of the Quran or the whole of the Quran by heart. تو قاری was not just a reader, he was actually a person who had memorized the Quran. تو اس کو if you give due consideration to this تو آپ یہ میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے حفاظ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور چنانچہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ I am of the opinion that you should order for its collection. I asked Umar, how can I do something which Allah's messenger has not done? Umar said to me, by God, it is really a good thing. وہی بات جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے تو پہلے تو وہ he was not convinced، لیکن وہ بار بار جب انہوں نے تذکرہ کیا تو Umar got convinced and he accepted his proposal until Allah opened my bosom for it and I had the same opinion as Umar's. اب یہ وہ بات ہے جو حضرت ابو بکر حضرت زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے میں نے تو ان کو کہا تھا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں، تو اب میں مان گیا ہوں ان کی بات۔ تو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر said to me، یعنی زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے کہا، you یعنی زید you are a wise young man and we do not suspect you of any bad trait in your character and you used to write the divine revelation for God's messenger، یعنی کاتب وحی تھے، he was a scribe of the prophet، therefore look for the Quran and collect it۔ اب یہاں تک تو ابو بکر کی بات تھی۔ اب دیکھیے آگے زید بن ثابت خود کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، by God, if Abu Bakr had ordered me to shift one of the mountains from its place, it would have not been harder for me than what he had ordered me concerning the collection of the Quran۔ یعنی پہاڑ میں اگر ہٹاتا تو یہ میرے لیے آسان تھا، یہ جو قرآن کے بارے میں نے حکم دیا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ I just cannot imagine that I can be able to do it۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، I said to them, to both of them، یعنی زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عمر اور ابو بکر دونوں سے کہا، اور کیا کہا، How can you do a thing which the prophet has not done؟ Exactly وہی بات جو ابو بکر نے کہی تھی کہ بھئی یہ ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی وہ آپ کیوں اس کے بارے میں اتنے تردد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ by God it is really a good thing۔ تو جو کام حضرت عمر نے کردار ادا کیا تھا حضرت ابو بکر کنونس کرنے میں، اب وہ کردار ابو بکر ادا کر رہے ہیں زید کو کنونس کرنے میں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھی بات ہے، آپ بس کریں اس کو۔ اور پھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ so he kept on pressing me، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے until God opened my bosom for that for which he had opened the bosoms of Abu Bakr and Umar۔ جیسے ان کو شرح صدر خداوند تعالیٰ نے دے دیا تھا بار بار گفتگو کر کے، تو زید کہتے ہیں اب مجھے بھی اس پہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے۔ اب زید آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ then I started locating the Quranic material۔ ظاہر اب یہ انہوں نے کام شروع کرنا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ I started locating the Quranic material، کہاں کہاں پایا جاتا ہے، ادھر ہے ادھر ہے، collecting، اب یہ بتا رہے کہ کہاں کہاں سے، collecting it from the bark of palm trees، یعنی آپ یہ جو کھجور کی چھال ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں نا یہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اس کی جو چھال ہے، چھال کے اوپر تحریریں جو ہیں وہ لکھنا اس زمانے میں عام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کھجور کی چھال پہ میں نے وہ تحریریں جو لوگوں نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی میں نے وہ جمع کی۔ پھر کہاں سے کی، اسکیپولا بونز، یہ اسکیپولا یہ شولڈر کی جو بونز ہے، خاص طور پہ جو اونٹ کی شولڈر کی ہڈی ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہوتی ہے، اٹس آلموسٹ لائک کتبہ سا بن جاتی ہے، بورڈ سا بن جاتی ہے جس میں آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ اینڈ فرام دا میموریز آف پیپل until I found with Abu Khuzaima al-Ansari the last part of Surah Tawbah which I had not found with anyone else۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سورہ توبہ کی باقی ساری تو مجھے آیتیں مل گئیں، اس لیے کہ زید بن ثابت بھی حافظ تھے، لیکن ایک آیت مجھے لکھی ہوئی کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔
مجھے بس ابو خزیمہ ایک ہی صحابی کے پاس وہ ملی، اور وہ آیت یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں سے ہے، ٹو دی اینڈ آف دا سورہ، یعنی وہ پوری کی پوری. سو دیز صحف، اب یہ روایت ایک اگلی بات بیان کر رہی ہے، یعنی زید بن ثابت آمادہ ہو گئے، انہوں نے قرآن کو کلیکٹ کرنا شروع کیا. کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جب ساری آیتوں کو جمع کر لیا، لکھا ہوا ان کو مل گیا، اور انہوں نے ایک جگہ پہ یونیفارم طریقے سے لکھ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آیت نہیں مل رہی تھی جو ایک ہی بندے کے پاس لکھی ہوئی ملی، ان کا نام ابو خزیمہ ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفے آپ نے تیار کیے، صحیفوں کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں شیٹس آف پیپر، یعنی شیٹس آف پارچمنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی شیٹس کو یہ صحیفہ کہا جا سکتا ہے. سنگل پیجز، پیج بائی پیج اگر ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیے جائیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک جو پیج سٹیک کیا جا رہا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم صحیفہ ایک کے اوپر ایک سٹیک کریں، تو اس کی جمع صحف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیز صحف ریمین ود ابو بکر انٹل ہز ڈیتھ، یعنی کام تو میں نے کر لیا، زید بن ثابت کہتے ہیں، لیکن میں نے پھر حضرت ابو بکر کو دے دیا، یہ آپ کے پاس اب یہ رہے گا، یہ ہماری پہلی اسٹینڈرڈ آفیشیل کلیکشن ہے. اور ابو بکر، آپ کو پتا ہے ان کی جو خلافت ہے تقریباً 2 سال رہی ہے، تو ان کے پاس رہا. اس کے بعد روایت آگے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ then with عمر، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہونے لگی تو انہوں نے وہی صحف ہیں وہ حضرت عمر کی تحویل میں دے دیے، ان کی کسٹڈی میں دے دیے. تو عمر کے پاس وہ رہے انٹل ہز ڈیتھ، یعنی جیسے کہ ابو بکر کے پاس 2 سال، یعنی جتنا بھی ٹائم رہا، 1.25 سال جو جنگ یمامہ کے بعد تھا ان کے پاس رہے. پھر حضرت عمر کا جو دور تقریباً 10 سال کا تھا وہ ان کے پاس رہے انٹل ہز ڈیتھ، انٹل عمر پاسڈ اوے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ان کو وہ صحیفے دے دیے، اور روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ چین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں لوگ شہید ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس سے 3 لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حضرت زید بن ثابت آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ صحیفے تیار کرتے ہیں، ان صحیفوں کو تیار کر کے وہ حضرت ابوبکر کے پاس رکھوا دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ عمر کے پاس رہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ حضرت حفصہ کے پاس آ جاتے ہیں. تو quite an abrupt manner یہ روایت ختم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ one would expect to find out کہ پھر کیا ہوا. حضرت حفصہ جو ہیں وہ تو she was not any part of the official I would say dignitaries which constituted the state. تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں، وہ اور روایتیں اس کو بیان کرتی ہیں، لیکن چونکہ اصل اس وقت یہ روایت ہے، یہ اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے ریگارڈنگ the collection of the Quran in times of Abu Bakr. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ it is virtually unchallenged ever since اس کو ہم نے بخاری میں پڑھنا شروع کیا، شروع سے لے کے اب تک there have been voices of dissent. میں ابھی آپ کے سامنے وہ اس کے بارے میں بیان بھی کروں گا. یعنی اس میں جو تنقید کا کام ہے خواتین حضرات، اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو ان روایات پہ ہمارے مستشرقین جو ہیں انہوں نے تنقید کی. مستشرقین میں سے جو بڑے نام ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیجیے ان کو اس چیلنج کیا کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں اس وقت اس میں ٹھیک نہیں ہیں، ان میں تھیوڈور نارڈی کا شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو. ان کی جو مشہور کتاب ہے Geschichte des Koran جو جرمن میں ہے، جس کا اب انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، وہ برل سے اویلیبل ہے. برل EJ برل جو ہے جو مشہور پبلشر ہے، اس سے وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. It's a book that every student of the history of the Quran has to have. اور انگریزی کا ترجمہ بہت اچھا ہوا ہے، ولفرڈ بہن نے کیا ہے، اور he himself is a German، لیکن ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے. تو وہ بیسکلی he challenged these narratives. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اور لوگوں نے ان کو چیلنج کیا. There was an Englishman by the name of William Montgomery Watt، اسکاٹش تھے، انہوں نے بھی اس نیریٹو کو چیلنج کیا. آرتھر جیفری واز این آسٹریلین، انہوں نے بھی اس پہ تنقید کی. پھر نبیہ ایبٹ ہیں شکاگو یونیورسٹی کے، انہوں نے، میں آپ کو صرف بریفلی نام بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ تفصیلی کام لیکچرز اور جگہوں پہ دیے ہوئے ہیں، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر خواتین حضرات، مسلمانوں میں سے چند لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا اور بہت غیر معمولی کام کیا ان روایات پہ. ان میں سے ایک ہیں مولانا عبد الطیف رحمانی. ہی از اے ویری ان نون پرسن، لیکن یہ ندوہ جو ہے، جو شبلی جس میں رہے ہیں، اور دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں جو ہے اس کے یہ نائب محتمم بھی رہے ہیں. انہوں نے ان روایات پہ بہت زوردار تنقید کی،
اور یہ کہا کہ سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی ان میں فلاز ہیں، اور پھر انہی کی تنقید کو آگے بڑھایا اور اس پہ بہت قیمتی اضافے کیے تمنا عمادی صاحب نے۔ تمنا عمادی پھلواروی یہ ہندوستان میں رہے، اس کے بعد پھر جب پارٹیشن ہوا تو یہ پاکستان آ گئے، کافی عرصہ انہوں نے کراچی میں گزارا اور ان کا لگ بھگ 1970 یا 71 کے قریب انتقال ہوا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایات پہ تنقید کے وہ مین دھارے ہیں۔ اور خواتین حضرات، ایک اور اہم شخصیت جنہوں نے ان روایات پہ تنقید کی، بلکہ تاریخ القرآن پہ بحیثیت مجموعی جو روایتیں آئی ہیں ان پہ بہت ہی وسیع، بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سبسٹینٹیو تنقید کی، وہ ابو القاسم الخوئی ہیں۔ یہ شیعہ عالم ہیں بہت بڑے قم میں، اور ان کا انتقال تقریباً 30 سال پہلے ہوا ہے، 30 سے 40 سال پہلے، 1992 یا 93 میں۔ ان کی جو کتاب ہے البیان کے نام سے، یہ عربی زبان میں ہی ہے، لیکن مجھے بھی ریسنٹلی پتہ لگا ہے کہ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت عمدہ تنقید ہے وہ بھی، اور انہوں نے روایت کے لحاظ سے بھی اور درایت کے لحاظ سے بھی بے مثال کام کیا ہے۔ تو یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسا کچھ چیزیں پریزنٹ کروں گا کہ جو اصل میں کچھ جو ہیں وہ ان لوگوں سے آپ کہہ لیجئے ماخوذ تنقید ہے، اور کچھ وہ تنقید ہے جو میں نے خود بھی اضافہ کیا ہے۔ میں اس کی تقسیم فی الحال یہاں نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں میں کوئی علمی طریقے سے اس ڈسٹنکشن کو مینٹین نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ کے سامنے صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ روایت پہ کیا کیا تنقید کی گئی ہے۔ اگر آپ ڈسٹنکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس شخصیت نے کیا تنقید کی اور کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، تو ایز اے سیڈ آپ وہ میرے لیکچرز کو ریفر کر سکتے ہیں، اور یا اس موضوع پہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تنقید ہے خواتین حضرات، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی تنقید ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت کا ایک جو انداز ہے جس میں یہ منتقل کی گئی ہے، وہ اس کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ایک غریب روایت ہے۔ یہ میں شاید پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں حدیث ٹرمینالوجی میں کہ غریب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی روایت میں اگر کسی ایک جگہ، کسی ایک سٹیپ میں ایک راوی رہ جائے تو وہ روایت غریب ہو جاتی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ یعنی اگر ایک سٹیپ میں سے فرض کیجئے کہ ایک صحابی نریٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ایک ہے، اس کے بعد بھی ایک ہے، تو یہ 3 سٹیپس میں غریب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس روایت میں کوئی ایک سٹیپ میں بھی کوئی ایک آدمی رہ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ غریب روایت ہے۔ اور میں یہاں پہ ایسے ہی بس سبیل تذکرہ، تاکہ آپ کا جو حدیث کا علم ہے وہ وسیع ہو، یہ بھی میں بیان کرتا چلوں۔ اگر 2 راوی رہ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں عزیز روایت ہے۔ عزیز وہی عین زے یہ زے، عزیز کا مطلب ہے کہ جس روایت کے کسی بھی سٹیپ میں 2 راوی رہ جائیں وہ عزیز کہلاتی ہے، اور وہ روایت جس کے روایت کے کسی بھی سٹیپ میں ایک رہ جائے اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ تو یہ روایت ظاہر ہے کہ جو بات بیان کر رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو بہت سارے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تھا اگر یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کی کلیکشن سے بڑا تو شاید ہی کوئی واقعہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا ہو۔ جتنے بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ایک الگ پہلو ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو وہ چھوڑ کے گئے۔ تو اگر اس کو بیان کرنے والے صرف میں ابھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں، یعنی بیان کرنے والے، پہلی بات تو یہ کہ پہلے سٹیپ میں تنہا زید ابن ثابت ہے، مطلب ہی از دی اونلی پرسن ان دا فرسٹ سٹیپ۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں the only person to narrate from his is another person called عبید بن سباق. He is the only person and he is a relatively unknown person. میں بھی تفصیل آپ کی پیش کرتا ہوں اس میں۔ اور تیسرے سٹیپ میں بھی ایک ہی بندہ ہے اور ان کا نام ہے ابن شہاب الزہری۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1، 2 اور 3 تینوں سٹیپس میں یہ روایت جو ہے یہ ایک غریب روایت ہے، اور یہ ایک ایسے ایونٹ کے بارے میں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں نہ اس روایت کو ابو بکر بیان کر رہے ہیں، نہ اس کو حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، اس کو حضرت زید جنہوں نے وہ واقعہ کیا، جن سے وہ واقعہ صادر ہوا، ہی از دا اونلی پرسن رپورٹنگ۔ اور حضرت زید بن ثابت کے بہت سارے شاگرد ہیں، 20-22 سے زیادہ شاگرد ہیں، اینڈ وی فائنڈ جسٹ ون پرسن رپورٹنگ فرام ہم ہو از عبید بن سباق اینڈ ہو از این obscure person not known very much۔ اور عبید بن سباق سے آگے پھر زہری ہیں، he is the only person۔ تو 3 سٹیپس میں اس روایت کی جو غرابت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کسی ایسے ایونٹ کے بارے میں خود محدثین کے اصول کے خلاف ہے کہ اگر ایک آل پرویسو ایونٹ ہے، مثلا کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، تو اس کے وٹنسز تو بہت سارے ہوں گے، اور کوئی آدمی اتنی بڑی آگ کا واقعہ بیان کرے جو پوری ملک گیر آگ ہے اور اس کو بیان کرنے والا ایک آدمی ہو تو اچھمبا ہوگا نا۔ تو بالکل ایسے ہی جب قرآن مجید کی کلیکشن کا معاملہ ہوا، جب لوگوں سے ظاہر ان کو بلایا گیا نا کہ آپ بھی آیتیں لے کے آئیں، آپ بھی آیتیں لے کے آئیں، ان سے لی جا رہی ہیں، ان سے لی جا رہی ہیں، پورا قرآن جمع ہو رہا ہے
اور ابو خزیمہ ایک واحد آدمی جن کے پاس ایک ہی آیت مل رہی ہے. تو اس پورے پروسیس کو it is only one person who is narrating it. تو یہ ہے جو بہت عجیب بات ہے, بہت اچنبے کی بات ہے کہ an event of such gravity being reported in such a manner. اچھا, ایک تو اس کی غرابت ہے, غربت ہے, یا آپ کہہ لیجیے غریب ہونا ہے. مزید یہ ہے کہ موطا امام مالک اور مسلم جو دو حدیث کی پریمیئر کتابیں ہیں, یعنی مسلم تو ہیں وہ جسٹ آفٹر بخاری, یعنی آلموسٹ ایڈجیسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اور موطا تو ان سے پہلے ہیں, 60-70 سال پہلے. تو ان دونوں روایتوں میں ان دونوں کتابوں میں اس روایت کا سر سے تذکرہ ہی نہیں ہے. دس نیریٹو ڈز ناٹ ایون اکر. یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے خواتین حضرات کہ ایک ایسی روایت جو صرف بخاری میں ہو, اگرچہ ایسی ہیں بخاری کی بعض روایتیں جو صرف بخاری میں بھی ہیں اور باقی مین کتابوں میں نہیں ہیں, لیکن وہ ایسی روایتیں کہ جو بہت چھوٹے مسئلے کے بارے میں ہیں, اینڈ دے کین بی, ان کی کچھ توجیحات ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات کہ امام مالک اس روایت کو بیان نہ کریں اور امام مسلم اس بات کو روایت نہ کریں, اور پھر دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انہوں نے محض روایت نہیں کیا, بلکہ موطا میں وہ چیپٹر ہے کہ جو قرآن کے بارے میں ہے, جو بتاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ ایسے ہوا, ایسے چیزیں ہوئیں. مسلم کے اندر وہ چیپٹر ہے جس کے اندر یہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ کیسے قرآن مجید کے دوسرے پہلو اور دوسری ہسٹری جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. لیکن ان دونوں کی دونوں کتابوں میں اگر وہ چیپٹر ہے جو کہ قرآن کی ہیڈنگ کے ساتھ ہے, اس میں قرآن کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. یعنی امام مسلم, امام مالک جو ہیں, they are absolutely, their books are devoid of any mention. اس سے بڑی بات یہ ہے خواتین حضرات کہ جو سب سے پہلی کتاب تاریخ کی ہے, آپ نے سنا ہوگا طبقات ابن سعد ہے. وہ ابن سعد کا انتقال 232 ہجری میں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لیٹر پارٹ آف دا فرسٹ سینچری اینڈ فرسٹ پارٹ آف دا سیکنڈ سینچری میں وہ زندہ تھے. یہ کتاب قلم بند ہوئی. پوری کی پوری کتاب کے اندر اس روایت کا پورا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ خواتین حضرات کہ یہ جو کتاب ہے, ابھی اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو گیا, اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا, بہت ساری زبانوں میں ہو گیا. آپ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ضرور حاصل کریں, بیکاز دس از دا فرسٹ بک آف ہسٹری, فرسٹ کمپریہنسو بک آف ہسٹری, بٹ ڈونٹ تھنک اٹس دا فرسٹ موسٹ اوتھینٹک بک, کیونکہ ظاہر ہے کہ the further you go up in Muslim history, the more raw is the material, کیونکہ اس کو بھی اس کی تنقید ہونا باقی تھی. تو طبقات ابن سعد کے اندر, جیسے طبقہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخ کا جو ایک ایرا ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں طبقہ. تو طبقات کا مطلب یہ ہے کہ various eras of various periods of history. تو یہ مختلف طبقوں کو کرتی ہے کور. چونکہ ابن سعد کا انتقال ہوا ہے فرسٹ پارٹ آف دی تھرڈ سینچری, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ سارے طبقے کور کیے ہیں, وہ سارے ایراز کور کیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ان کی کتاب کا تو آغاز اس سے بھی پہلے سے ہوتا ہے, پچھلے نبیوں سے ہوتا ہے. ایک پوری جلد ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے. تو وہ کور کرتے کرتے وہ اپنے دور تک اس کو لے کے آئے ہیں. پوری کتاب میں زید بن ثابت کی بایوگرافی بیان ہوئی ہے, پوری کتاب میں حضرت ابوبکر کی بایوگرافی بیان ہوئی ہے, پوری کتاب کے اندر حضرت عمر کی بایوگرافی بیان ہوئی ہے. اور بایوگرافی کا مطلب پراپر بایوگرافی ہے. کسی ایک جگہ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا, یعنی باقیوں میں تو سرے سے نہیں ہے, لیکن یہاں تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ بھئی کوئی تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کہا, زید بن ثابت نے وہ عملاً کام کیا, حضرت عمر نے اصرار کیا. لیکن not any part of their biographies which is found in this book has any mention of the fact that either of these three gentlemen had anything to do with any sort of collection. Exactly یہی معاملہ جو ہے تاریخ الامم والملوک کا ہے. یہ طبری کی کتاب ہے, اور اگین it's encyclopedic history, یعنی it is even more comprehensive than ابن سعد. ان کا انتقال ہوا ہے 310 ہجری میں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ the later part of the third century ان کا زیادہ تر ٹائم رہا ہے. اس کے اندر بھی یعنی 3 صدی تک آتے آتے یہ تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے, اور آج بھی arguably it is the second biggest book, کیونکہ اس کے بعد جو تاریخ دمشق لکھی گئی ہے وہ 60 جلدوں میں ہے, وہ ابن عساکر کی, میں آپ کا تعارف اس سے کروا بھی چکا ہوں کسی پچھلی گفتگو میں. it is perhaps only second to that. ادروائز تبری کی تاریخ کا جو حیثیت ہے, ان کی تفسیر بھی آپ تبری کی آپ نے سنا ہوگا, جس کی ابن کثیر نے ایک لحاظ سے سمری کی جب انہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی. تو یہ پوری کی پوری کتاب which was written in the later part of the third century and the early part of the fourth century is absolutely devoid of any mention کہ اس طرح کا کوئی کام ابوبکر نے کیا ہو, یا عمر نے کوئی رول ادا کیا ہو, یا زید بن ثابت اس کے اندر رہے ہوں. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اچھمبا ہے کہ ایک تو روایت غریب ہے, بیان کرنے والے ایک آدمی ہے 3 سٹیپس میں,
یعنی تین پہلوؤں سے غریب آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تاریخ کی جو اتنی بڑی کتابیں ہیں دو، ان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث کی دو بڑی کتابیں، ان میں سرے سے اس کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو یہ بخاری میں ہے. میں آگے جانے سے پہلے آپ کو صرف ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمنا عمادی کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ تعارف کروایا تھا نا، ان کا نام میں نے آپ کو لیا تھا. تو وہ بڑے عبقری آدمی ہیں. عبقری کا مطلب ہے ہی از اے جینیس ان ہز اون رائٹ. ان کا تھیسس تو ذرا بہت زیادہ ایکسٹریم ہے. میں آئی وڈ ناٹ go along very much with what he says، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ بہرحال اس کے بھی کچھ نہ کچھ شواہد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بعد میں یہ روایت، یہ خاص طور سے بخاری کی جو روایت ہے، اور ہم جمع عثمان کو بھی پڑھیں گے، یہ انزرٹ کی گئی ہیں بخاری کے اندر، اس لیے کہ یہ بات اگر ایک اتنی انہونی ہے کہ تاریخ میں بیان نہیں ہو رہی 3 صدیوں تک اس طریقے سے، اور حدیث کی جو پیرلل کتابیں ہیں اور جو متقدم کتابیں ان میں بیان نہیں ہو رہی، تو ہاؤ کم امام بخاری اس کو کہیں سے لے کے آ گئے ہیں. تو انہوں نے ایک پورے کا پورا ایک کانسپریسی تھیوری اس کے اندر شامل کی ہے. although میں نے صرف آپ کی علم کے لیے اس کو مینشن کر دیا. and I myself I'm a person کہ میں instead of going after conspiracy theories it's much better to criticize things as they are on their face instead of making those connections. تاہم ان کی رائے یہی ہے کہ بخاری کے اندر یہ کتاب، یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ بعد میں گھسائی گئی ہیں. they were never part of the original Bukhari which امام بخاری composed. اب خواتین حضرات دوسری چیز کو دیکھیے. دوسرا جس پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا نا کہ حضرت ابو بکر کا جو ایفرٹ ہے قرآن مجید کو کلیکٹ کرنے کا، اٹ از ریگارڈیڈ ٹو بی the first official collection. اب اس کا جو کہنے کو تو یہ official collection ہے، یہ state owned collection ہے، گویا کہ سرکاری نسخہ ہے جو تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو پورے کا پورا معاملہ ہے وہ غیر سرکاری نظر آتا ہے. اور وہ کیسے غیر سرکاری نظر آتا ہے کہ یہ اگر حضرت عمر کے پاس یہ رہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کے پاس چلا گیا، تو حضرت عمر کے بعد اس کو آٹومیٹکلی حضرت عثمان کے پاس آنا چاہیے تھا، پھر حضرت علی کے پاس جاتا جو خلیفہ کی جو سکسیشن ہے، اور بعد میں پھر ظاہر ہے جو دوسرے خلفاء آئے ان کے پاس جاتا. لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملتا. بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر نے بجائے اس کے کہ حضرت عثمان کو دیتے، he just left it to his daughter حفصہ. بعض لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جی کیونکہ اس زمانے میں کوئی سکسیسر ان کی طے نہیں ہوا تھا، اور 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی گئی تھی، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان 6 میں سے جو یہ آپس میں جس پہ متفق ہوں گے، جو الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہے عثمان پہ ہوئے، ان کو دے دیا جائے. لیکن اس پہ آرگیو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے خلیفہ کے بارے میں انتظار کیا گیا کہ بھئی جو ان 6 میں سے بنے گا اس کو دے دیا جائے گا، تو عمر could have easily said کہ بھئی میرے پاس یہ امانتاً پڑا ہوا ہے، اور جو ان میں سے الیکٹ ہوگا یا سلیکٹ ہوگا amongst these 6 اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. and the same could have been then passed on because it was an official collection. it had this status کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بہاف پہ ایک سرکاری نسخہ ہے. لیکن اس کے بجائے ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ الٹا یہ ملتا ہے کہ بعض روایتیں ہیں جو ہم آگے اسٹڈی کریں گے آئندہ کی گفتگو میں. جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہ یہ تھا کہ حضرت حفصہ نے، جب حضرت عثمان نے ان سے کہا نا جی کہ یہ آپ مجھے اپنا نسخہ دے دیجئے، میں نے اس کی کاپیز تیار کرنی ہے. یہ واقعہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک زمانے میں حضرت عثمان کا جب زمانہ آتا ہے، he asked for the copy from Hafsa. He said that please give it to me, I'd like to have it copied by various people. So Hafsa was very reluctant. She didn't want to give it to him. And actually she took a guarantee for him کہ تم وعدہ کرو گے تو مجھے واپس دو گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ ایک اسٹیٹ اونڈ کلیکشن تھی، عثمان نے ان سے لیا، پہلے تو وہ دے نہیں رہی تھی، پھر دیا تو انہوں نے اس طرح سے دے دیا، اور پھر واپس دینے میں حضرت عثمان کے بارے میں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے یہ حامی کیوں بھر لی کہ میں آپ کو واپس دے رہا ہوں. کیوں اگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سرکار کی ہے، ایک آفیشیل کلیکشن ہے، how come it is sitting there with the daughter of a caliph? She might be a very بہت بڑی عالمہ ہو سکتی ہیں، بہت سیلیبریٹڈ اسکالر ہو سکتی ہیں، بٹ آفٹر آل شی واز ناٹ اے ریپرزینٹیٹیو آف دا اسٹیٹ. اس وجہ سے یہ بالکل سوال لا ینحل ہے، اور اٹ ریئلی باگلز دا مائنڈ کہ کس طرح سے حضرت حفصہ کے پاس یہ رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے خواتین حضرات، اس سے بھی زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ 2 سال حضرت ابوبکر کے گزرے اور 10 سال حضرت عمر کے گزرے. ان پورے 12 سالوں کے اندر اس مصحف کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا گیا، یعنی گوشۂ خمول میں پڑا رہا. اٹ واز کیپٹ ان پرائیویسی سم ویئر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آتی کہ لوگوں نے آ کے، چونکہ دیکھیں نا اس زمانے میں کاپیز تیار کی جاتی تھی، جگہ جگہ پیپل وڈ بی ڈپیوٹیڈ. خاص طور سے حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ تھا
کہ he would send people all over from all parts of the empire to all parts of the empire to have them educated in the Quran. اور ان کو وہ دینے کے بعد وہ میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ he was the first caliph to commission people, Quran readers and Quran teachers, and he would give them stipends کہ آپ جائیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں, جو کنورٹس ہو رہے ہیں ان کو قرآن پڑھائیں, قرآن کی تعلیم کو آپ عام کریں. انہوں نے بھی یہ اس کو یوز نہیں کیا, بلکہ یہ ان 10 سال میں جہاں پہ بھی ٹریجری میں پڑا رہا, کہیں سیف کیپنگ میں وہ پڑا رہا. اور اس کی ہمیں وجہ یہ ملتی ہے, یعنی جو میں آپ سے یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ میں اس کا پروف کیا ہے, یعنی کوئی آدمی آرگیو کر سکتا ہے کہ نہیں تو استعمال ہوا تھا, لوگوں نے کاپیز بنائی ہوں گی. نہیں, اس لیے میں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت حفصہ سے مصحف منگوایا گیا اور اس کو جب اس وقت پڑھا گیا تو اس میں ایک اور آیت مسنگ تھی جو حضرت عثمان کے زمانے میں دریافت ہوئی, وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ وہ جو کلیکٹڈ قرآن ہے جو حضرت ابو بکر کے پاس 2 سال یا 1.5 سال رہا, 10 سال حضرت عمر کے پاس رہا, ان 11-12 سالوں میں اٹ واز نیور ریڈ, کیونکہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں اٹ واز کالڈ فورتھ اینڈ دین کاپیز ور میڈ آؤٹ آف اٹ, پیپل ریئلائز اٹ واز اے ہول ورس آف دا قرآن مسنگ. تو اگر یہ استعمال ہوا ہوتا ان 10 سال میں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا, وہ فوراً کا فوراً سامنے آ جاتا جی کہ ایک آیت اس میں نہیں ہے, اس آیت کو آپ اس میں انسرٹ کیجئے. تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان 12 سالوں میں اس آفیشیل کلیکشن کا کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے کو یہ آفیشیل کلیکشن ہے, لیکن it is with such an uncanny characteristic that it was just confined to some corner and never made use of until after 12 years Usman summoned for it and asked کہ بھئی ہم اس کی کاپیز بنائیں گے. تو یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھئی یہ مسئلہ کیا ہے. اچھا خواتین حضرات, اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر, ابھی آپ کو میں نے جب پڑھ کے سنائی, آپ نے دیکھا نا کہ اس میں ایک روایت کا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں وہ صرف ایک صحابی کے پاس ملی, ابو خزیمہ. میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ ایکچولی جو ابو خزیمہ کا ذکر ہے یہ ایک طرح کی روایتوں میں ہے, چونکہ روایتوں میں اضطراب ہے. اضطراب کا کیا مطلب ہے؟ there is a difference in reporting which makes certain discrepancies arise. تو کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ جو آخری آیت ہے نا سورہ توبہ کی, وہ ابو خزیمہ کے پاس ملی, یہ ایک صحابی ہیں. کچھ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, ابو خزیمہ کے پاس ہی خزیمہ کے پاس ملی, خزیمہ الانصاری, یہ ایک اور صحابی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ابو خزیمہ کے پاس وہ ملی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو خزیمہ کے پاس اگر وہ روایتیں تھیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ یعنی خزیمہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں موجود تھے, اور جب اس وقت قرآن مجید کو دوبارہ سے کاپیز بنائی گئی تو خود بخود سامنے آ گئے اور کہہ گئے بھئی جو آپ نے قرآن کا مصحف تیار کیا ہے اس میں تو ایک آیت ہی نہیں موجود ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ کام جو انہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں کیا خزیمہ نے, why didn't he come up with the same in the time of Abu Bakr? یعنی کیونکہ دیکھیں نا ابو بکر کے زمانے میں جو شخصیت آپ کو ملی تھی جس کے پاس سورہ توبہ کی آیتیں تھیں وہ تو ابو خزیمہ تھے. تو ابو خزیمہ نے اگر آپ کو وہ آیتیں دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ جو خزیمہ نے جو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا 21-22 سال کے بعد جا کے حضرت عثمان کے زمانے میں کہ دیکھیے کچھ اور آیتیں مسنگ ہیں, تو ان کو اس وقت بھی تو آنا تھا, تشریف لانی چاہیے تھی, کہنا چاہیے تھا کہ بھائیو نہیں یہ آپ اس وقت جمع کر رہے ہو قرآن, تو میرے پاس ابھی بھی وہ آیتیں موجود ہیں. تو why did he wait for 20 years to say something which he should have said right on the spot when that final Musaf was being prepared? تو یہ again this is an unanswered question. اچھا پھر اسی طرح سے اس روایت کے اندر ایک خواتین حضرات یہ الفاظ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زید بن ثابت یہ کہتے ہیں اب میں نے قرآن جمع کر لیا, میں نے قرآن جمع کر لیا ہے اور I have left out nothing, اور صرف یہ آیت تھی جو ابو خزیمہ کے پاس ملی تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے. اب اگر یہ ان کا کلیم درست ہے جیسے کہ میں نے درج کیا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یا تو زید بن ثابت درست ہے یا پھر وہ غلط بات کر رہے تھے. اگر وہ سچی بات کر رہے تھے تو پھر ان کا یہ جو کلیم ہے یہ کلیم ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ساری آیتیں جمع کر لی ہیں اور کوئی اب اس کے علاوہ مسنگ آیت نہیں ہے. اگر یہ بات سچی تھی تو پھر یہ کیا وجہ بنی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ خزیمہ بن ثابت انصاری سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے وہ مزید مسنگ ہے. تو میں اس کی توضیح تھوڑی سی کر دوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں سورہ توبہ کی 2 آیتیں مسنگ تھیں اور حضرت عثمان کے زمانے میں سورہ احزاب کی ایک آیت مسنگ تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سورہ احزاب کی آیت جو مسنگ تھی جو حضرت عثمان کے زمانے میں سامنے آئی, وہ حضرت خزیمہ
اس کو جیسے میں نے کہا سامنے لے کے نہیں آئے ان دا فرسٹ انسٹنس. اور دوسری بات یہ کہ زید بن ثابت جو ہیں وہ انہوں نے یہ کلیم کیسے کر دیا کہ سارے کا سارا میں نے قرآن جمع کر دیا؟ اس سے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شاید پھر انہوں نے چیک ہی نہیں کیا تھا, اس کو ریڈ ہی نہیں کیا تھا, اس کی کریکشن ہی نہیں کی تھی. کیونکہ اگر کریکشن کی ہوتی تو فوراً سامنے آ جاتا جی کہ ایک آیت تو مسنگ ہے. یعنی نہ صرف سورہ توبہ کی آیت مسنگ ہے جو ابو خزیمہ کے پاس پائی جاتی تھی, بلکہ خزیمہ نے جو آیت 20 سال کے بعد پیش کرنی تھی وہ بھی آج مسنگ ہے. تو کتنی آپ عجیب سی بات محسوس کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ تو یہ سپوزیشن تھی کہ اگر ابو خزیمہ واز دا پرسن ود ہوم دوز ورسز ور فاؤنڈ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے روایات دو طرح کی ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ ابو خزیمہ کے پاس ملا تھا, تو میں یہ مان لیا کہ ابو خزیمہ کے پاس ملا تھا. آپ کے سامنے میں نے یہ دو سوالات رکھے. اب ہم ان روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ نہیں ابو خزیمہ نہیں, خزیمہ کے پاس تھا. تو اگر خزیمہ کے پاس یہ تھا خواتین حضرات, پھر تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ خزیمہ سیکنڈ ٹائم بھی تھے, خزیمہ فرسٹ ٹائم بھی تھے, ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ بھی وہی تھے اور حضرت عثمان کے زمانے میں وہی تھے. ادھر تو انہوں نے آ کے سورہ توبہ کی آیتیں صرف ان کے پاس ملی, لیکن جو حضرت عثمان کے زمانے میں سورہ احزاب کی آیتیں تھیں یا ایک آیت تھی وہ انہوں نے 20 سال کے بعد جا کے پیش کرنی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اس وقت موجود تھے جب قرآن جمع ہو رہا تھا, and with him was found that only verse of Surah Tawbah, why on earth did he withhold that Surah Ahzab verse for 20 more years and then come up with that verse after so many years? تو یہ it is inexplicable کہ if you suppose either of the two, چاہے ابو خزیمہ کو سپوز کر لیں چاہے خزیمہ کو سپوز کر لیں, دونوں کے کیس میں سینس نہیں بنتی کہ یہ روایت جو اس طرح سے مسنگ ورسز کے بارے میں کہہ رہی ہے. میں کیوں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ آیتوں کے مسنگ ہونے کے بارے میں اس طرح سے بات کو لوز چھوڑ دیتے ہیں تو ایک روایت اگر آپ کو یہ بیان کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ابو خزیمہ کے پاس یہ تھی, اور ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں خزیمہ کے پاس یہ تھی, تو ایک تیسری روایت اور چوتھی روایت اور پانچویں روایتیں پھر آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی جو پھر قرآن کی بعض اور آیتوں کے بارے میں بتا دیں گی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کسی وقت کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ وہ رجم کی آیت, وہی رجم کی آیت جو کہ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں اور حدیث میں پائی جاتی ہے, میں آپ کو پہلے بھی اس کا تعارف کروا چکا ہوں, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, اگر شادی شدہ زانی کسی شادی شدہ زانیہ سے نکاح کرے تو آپ اس کو لازماً رجم کر دیں. یہ آیت قرآن میں تو نہیں ہے, یہ حدیث میں پائی جاتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے عمر اس کو لے کے آئے, لیکن چونکہ اس کے تنہا وہ گواہ تھے لہٰذا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو اس سے پھر وہ خانہ کھل جاتا ہے, میں نے جیسے عرض کیا, جس کے نتیجے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ روایت کی بنیاد پہ یا لیٹ سے افراد کی بنیاد پہ جب آپ اس پوری کلیکشن کو انالائز کرتے ہیں تو یو جسٹ کی ناٹ سے کہ پھر کون کون سی اور آیتیں تھیں جو ہوں گی اور اب اس بارے میں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی روایت جو اس مخدوش طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بیان کرے, جب اس پہ اس طرح کے اعتراضات بھی ہو گئے تو پھر اس کو کیسے ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں, جبکہ اس کو انٹرٹین کرنے کے نتیجے میں چند آیتوں کے علاوہ there is a host of other verses whose entry cannot be stopped simply by saying کہ نہیں آ سکتے, because there are so many other verses جس کے بارے میں اسی طرح کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, اور جیسے میں نے کہا رجم کی آیت میں دعویٰ کیا بھی گیا. خواتین حضرات, اب چوتھی چیز جو اس چیز کے بارے اس روایت کے بارے میں بڑی عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بتایا گیا کہ یہ جو دو آیتیں تھیں سورہ توبہ کی ایک آدمی کے پاس لکھی ہوئی ملی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھنے والے ہمیں پتہ ہے بے تحاشا کاتبین وہی تھے, حتیٰ کہ قرآن مجید خود اس کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے, دو جگہ پہ تو صریح اشارہ ہے. ایک جو آیت ہے نون والقلم وما یسطرون, یعنی سورہ نون جو ہے سورہ کا نام ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ قلم والقلم وما یسطرون, یعنی قلم گواہی دیتا ہے اور وہ لوگ بھی جو اس کو لکھ رہے ہیں, یعنی اس قرآن کو لکھ رہے ہیں. اور یسطرون کا جو لفظ ہے وہ جمع میں ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کاتبین وحی تھے, بہت سارے اسکرائبس تھے جو قرآن کو لکھ رہے ہیں. سورہ علق میں قرآن نے کہا گیا علمہ بالقلم, یعنی ہم نے اس قرآن کو قلم کے ذریعے سے آپ کو کہا. پھر قرآن میں اور جگہوں پہ آیا لا تخطہ بیمینک, کہ تم نے اس کو لکھا نہیں, جنہوں نے اس کو لکھا نہ ہو. تو لکھنے کا اشارہ آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے. تو یہ کیا عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ایک آیت کے بارے میں حضرت زید بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ایک ہی آدمی نے وہ آیت لکھی ہوئی تھی جو ابو خزیمہ ہے یا خزیمہ ہے, either of the two. یعنی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایک آیت تھی جو نہیں مل رہی تھی تو اس پہ مزید سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک آیت صرف ایک ہی آدمی کے پاس آپ کو لکھی ہوئی ملی؟ یعنی قرآن تو لکھنے والے سینکڑوں لوگ تھے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جگہ جگہ اس کے بارے میں تعلیم دی جا رہی تھی.
لیکن کیا پھر بھی یہ مان لیا جائے کہ ابو خزیمہ واز دی اونلی پرسن ود whom that one verse was found, and if we accept خزیمہ then we have another verse in this way. تو اس وجہ سے یہ خود ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا بہرحال کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا خواتین حضرات. اچھا پھر خواتین حضرات جو حضرت زید بن ثابت نے طریقہ اختیار کیا قرآن مجید کو جمع کرنے کا، وہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو بالعموم حضرت ابو بکر کی جو اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور زندگی کو، جو ان کے اپنے زمانے میں بھی رہی، اور حضرت عمر کا بھائی معاملہ یہ رہا، اس میں عام طور سے ہوتا تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ اختیار کیا جاتا تھا تو کبھی یہ سیکلوژن میں نہیں کیا جاتا تھا. یعنی تین لوگ جو ہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی آئیے ہم قرآن جمع کریں. یہ ایک تھوڑی سی انہونی سی بات لگتی ہے. یعنی اگر یہ واقعہ کوئی واقعی ہوا ہوتا یا ہونا چاہیے تھا تو ایک لازمی جو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی صحابہ کی جو مین لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی حضرت ابوبکر کی ایک شورا تھی، ایک پارلیمنٹ تھی چھوٹی سی، جس میں وہ اپنی ہر بات کا مشورہ کرتے تھے. اینڈ ہی وڈ سے کہ بھئی اس کو ایسے کرنا ہے، اور ہی وڈ ڈپیوٹ اے ہول ٹیم ایٹ ٹائمز. یہی معاملہ حضرت عمر کا تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ان سیکلوژن تین لوگ اچانک اتنے بڑا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو جمع کرنا ہے. اور قرآن کو جمع کرنے کا کام اٹس اے اسٹوپینڈس ٹاسک، اٹس اے ہرکیولین ٹاسک. اگر آپ نے ایسے ہی جمع کرنا ہے جیسے کہ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ کچھ آپ نے یہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا. اب اتنے لوگ تھے، 1,00,000 کے قریب لوگ تھے. ان میں سے کاتبین وہی ٹھیک ہے اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 60-70 تھے، لیکن بہرحال لوگوں نے انڈیویجول کیپیسٹیز میں بھی آیتیں لکھی ہوئی تھی، صرف کاتبین وہی کے پاس تو نہیں تھی. تو اتنا بڑا ایکسپینس آف پیپل جو پورے مدینے میں پھیلا ہوا ہے، مکے میں بھی ہیں، ان سے ایک آدمی جمع کر رہا ہے، اور وہ بھی جس میں حضرت ابوبکر کی جو یہ بات ہے یہ کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی، کسی کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ نہیں آتی، بلکہ لگتا ہے کہ جیسے ایک تیزی سے لیا ہوا ڈیسیجن ہے جو حضرت عمر کے پریشر میں آ کے لیا گیا ہے. تو یہ کام کرنا شروع کر دیا. اچھا اس سے بھی زیادہ جو عجیب بات ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ اصل تو خطرہ یہ تھا نا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے. حفاظ مر رہے ہیں، تو حفاظ اگر مر رہے ہیں اور قرآن ضائع ہو رہا ہے، اور قرآن لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر اعراب کے قرآن لکھی چلے جا رہے ہیں، اس میں اعراب اس زمانے میں تو انوینٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ کیسے اس کو سیف گارڈ کرنے کا باعث بن جاتا ہے؟ دیکھیے نا، اصل سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کو کہیں حفاظ جو شہید ہو رہے ہیں وہ ٹیکسٹ جو ان کے سینے میں محفوظ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. یہی تھا نا. تو ہاؤ کم ریٹن ٹیکسٹ وڈ بی وہ ٹیک دا پلیس آف اے حافظ؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ریٹن ٹیکسٹ کے اندر واول ساؤنڈز نہیں تھے، زیر زبریں نہیں تھیں، تو وہ جو بھی لکھا گیا تھا وہ کانسوننٹل ٹیکسٹ تھا. اینڈ unless you are a حافظ you could not have read it correctly. آپ اس کو غلط طریقے سے ہی پڑھ سکتے تھے کیونکہ اس میں اعراب اس طرح سے نہیں لگے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر حافظ چونکہ was the real source because he was reciting out of his memory، تو اس کا probably صحیح طریقہ تو پھر یہ ہونا تھا نا کہ آپ مزید حافظ پیدا کرتے. یعنی لکھ کر ایکچولی قرآن کو محفوظ کرنا یہ تو کوئی لگتا نہیں ہے کہ it was the correct methodology، کیونکہ جو چیز حافظ کے پاس تھی وہ تو اعراب تھے، جو لکھی ہوئی چیز میں تھے ہی نہیں. تو اگر آپ نے حافظ کو ریپلیس کرنا تھا تو یا تو کوئی ایسا مصحف ہوتا جس پہ اعراب لگے ہوتے تاکہ حافظ کی ضرورت نہ رہتی، یا پھر نئے حافظ پیدا کرنا تھا، کیونکہ حافظ کو تو کیا حافظ ریپلیس کر سکتا ہے یا اعراب لگا ہوا نسخہ ریپلیس کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر نے ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے کی جس کے نتیجے میں ان کو تسلی ہو جاتی کہ بھئی قرآن ضائع نہیں ہو رہا. تو پھر یہ ایک سوال ہے جو اس کا کچھ تسلی بخش جواب نہیں ملتا. میں خواتین حضرات اس سے پہلے بھی آپ کا تعارف کروا چکا ہوں ابن شہاب زہری کی شخصیت سے، جن کو ہمارے ہاں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. یہ ابن شہاب زہری وہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اوپر روایت کرنے والے زید ابن ثابت ہیں، اس کے نیچے عبید ابن سباق ہیں، اور تیسرے ٹیئر کے اندر ابن شہاب ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ برانچ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور روایت کی ٹیکنیکل میتھڈالوجی کے اندر ابن شہاب از دا مدار. میں پہلے بھی اس کا تعارف کروا چکا ہوں اس ٹرم کا. یہ اس سند کا مدار ہے، اس پر فاؤنڈیشن ہے اس پوری سند کی. ابن شہاب ہمارے ہاں جو محدثین ہیں، ہمارے ہاں جو دین کے اسکالرز ہیں حدیث کے، ان کو بہت ہائرلی ریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے بعض انفارمیشن ایسی ہیں ہماری جو حدیث کی اور رجال کی کتابوں میں which place him on a very high pedestal vis-a-vis his personality. لیکن خواتین حضرات انہی ابن شہاب کے بارے میں اسی طرح کی انہی کتابوں میں، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب کے اندر آپ ایک پازیٹیو انفارمیشن کو گلین آؤٹ کر لیں، لیکن انہی کے بارے میں جو دوسری انفارمیشن ہے you just ignore that. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ابن شہاب زہری جو ہیں یہ اتنے ڈوبیس آدمی ہیں اور یہ اتنے انریلائبل آدمی ہیں
کہ ان کے بارے میں نے پورا الگ سے ایک آرٹیکل لکھا ہے, آپ میں سے جو لوگوں کی دلچسپی ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ویری بریفلی بہت ہی میں آپ کو مختصر نہیں بتاؤں کہ ہی از گلٹی آف 3 blemishes. ایک تو بلیمش یہ جس کو ہم کہتے ہیں ارسال, دوسری کو ہم کہتے ہیں تدلیس, اور تیسری کو ہم کہتے ہیں ادراج. یہ تینوں ٹرمز ہیں, آپ بہت میں مختصر طور پہ چاہتا ہوں آپ کو سمجھا دوں. ارسال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تابعی جو ہے وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے کسی صحابی کو سکپ کر کے, تو اس کو کہتے ہیں یہ مرسل روایت ہے اور یہ اس نے ارسال کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ درمیان کا ایک اسٹیپ مس کر دیں, جو ایک تابعی ہے he narrates from the prophet skipping the صحابی in between, تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مرسلات, اس کی مرسلات میں سے گویا اس نے ارسال کر دیا ہے, درمیان کے ایک راوی کو ڈراپ ہی کر دیا ہے, پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, کون ہے. تو یہ ایک ہے جس کے ابن شہاب کی گلٹی ہیں اس کام کے. دوسرا یہ کہ وہ تدلیس کرتے ہیں, وہ مدلس ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایسے سے آدمی سے روایت کرتا ہے جس سے عمومی طور پہ وہ روایت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اب وہ کوئی اور روایت بھی اس سے کر رہا ہے جو اس نے سنی نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا اس سے سما ثابت ہے, یعنی اس نے روایتیں لی ہوئی ہیں, تو وہ تاثر یہ دیتا ہے کہ میں نے یہ روایت بھی اسی سے لی ہوئی ہے. سمجھ گیا نا؟ تو یہ ایک سیدھا سادہ جھوٹ ہے. یعنی آپ نے تاثر یہ دیا کہ یہ روایت بھی آپ نے کسی سے سنی ہوئی ہے, حالانکہ آپ نے اسے سنی نہیں ہوتی, لیکن اس سے آپ نے دوسری روایتیں سنی ہوتی ہیں. تو چونکہ آپ نے دوسری روایتیں سنی ہوتی ہیں تو آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ روایت بھی اسے سنی ہے, میرا استاد ہے, حالانکہ آپ نے سنی نہیں ہوتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں تدلیس. اور مدلس راوی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بالکل متفق ہے ہمارا علم کہ یہ ایک جھوٹا راوی ہے, ایک ناقابل اعتبار راوی ہے جہاں پہ وہ تدلیس کرتا ہے. ابن شہاب پہ یہ تہمت بھی ہے کہ وہ مدلس ہیں. تیسری چیز یہ کہ وہ مدرج ہیں, ادراج کرتے ہیں. ادراج کا کیا مطلب ہے؟ اضافہ کرنا, اپنی طرف سے روایت میں کچھ بات بڑھا دینا, بعض دفعہ ایکسپلینیشن کے طور پہ, اور بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی ہوگی, اصل میں ایسی ہوگی, تو آپ نے اپنی امیجنیشن سے کچھ چیزیں روایت کے اندر خود ڈال دی جو آپ کے خیال میں اس میں نہیں تھی, اور you try to fill in the blanks, and at times those blanks that were filled in had absolutely nothing to do with the narrative. In fact it spoiled that narrative. تو ابھی تک آپ صرف اتنا اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں. ظاہر ہے کہ اس کی مثالیں جب ہم روایتیں پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ بالکل پن پوائنٹ طریقے سے آ جائیں گے. انفیکٹ وہ جو ہم نے پہلی وحی کی روایت پڑھی تھی, کبھی آپ اس کو جا کے نکال کے دوبارہ دیکھیے گا, اس میں آپ کو مثال ملے گی کہ ابن شہاب سے چونکہ وہ روایت ہے کیسے انہوں نے ادراج کیا ہوا ہے, اور انہوں نے تہنس کے ورڈ کو ایکسپلین کیا تعبد کے مفہوم میں, حالانکہ وہ اس طرح کا کوئی ورڈ ہمارے ہاں ڈکشنری میں پایا نہیں جاتا, لیکن ان سے منسوب یہی ہے کہ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے کی ہوئی ہے. تو ابن شہاب زہری خواتین و حضرات از اے پرسن, میں آپ کو پہلے ذرا اس کا ایک وہ دکھا دوں, ہاں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو, کہ بیسکلی یہ جو روایت ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گی. میں نے اس کی شارٹ اینڈ السٹریشن ہے. یہ روایت تو بہت پھیلی ہوئی ہے. ابن شہاب اس کا مدار ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اٹ برانچز آؤٹ فرام ابن شہاب. ابن شہاب کی 8 اسٹوڈنٹس ہیں, یونس بن یزید, معمر بن راشد, عبد الرحمن بن خالد, ابراہیم بن اسماعیل, ابراہیم بن سعد, عبید اللہ بن زیاد, شعیب بن ابی حمزہ, سفیان بن عیینہ. یہ تو 8 وہ ہیں, لیکن ان سے نیچے بھی اور زیادہ برانچ آؤٹ کر جاتی ہے. تو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ابن شہاب کیا کرتے تھے تو آپ اس نیریٹو سے سمجھ سکتے ہیں یا اس السٹریشن سے سمجھ سکتے ہیں. یہ جو جنگ یمامہ کا واقعہ خواتین حضرات, یہ 12 یا 13 ہجری میں کے زمانے میں پیش آیا. زید بن ثابت جو ہیں وہ ان سے یہ روایت ہے, وہ خود ان کا انتقال 45 ہجری میں ہوا. عبید بن سباق کے بارے میں پتا ہے کہ ان کا انتقال 90 ہجری میں ہوا, اور اس کے بعد ابن شہاب کا انتقال 124 ہجری میں ہوا. تو یہ اگر آپ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور جو انکشاف ہوگا خواتین حضرات, وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا عبید بن سباق کا نام, یہ دیکھیے جو زید اور ابن شہاب کے درمیان ہیں, جن کی تاریخ وفات 90 ہجری لکھی ہوئی ہے, ان کے بارے میں ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں, جیسے کرابیسی, وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے, وی ڈونٹ نو ہم, یعنی یہ اتنے ان نون آدمی ہیں. آئی تھنک میں نے اس کے بارے میں تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو محدثین ہیں وہ کرابیسی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ من ہوا, یہ who is this person, یہ کہاں سے آ گئے ہیں, وی نو ویری لٹل اباؤٹ ہم. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ زید بن ثابت کے کوئی 22 اسٹوڈنٹس ہیں, اس سے بھی شاید زیادہ ہیں, تو انہوں نے اگر اس روایت کو بیان کیا تو ایک عبید بن سباق کے سامنے بیان کیا جو کہ زیادہ معروف نہیں ہے. کرابیسی جیسے محدث جو بہت بڑے محدث ہیں شروع کے دور میں, وہ کہتے ہیں I don't know this person, where has he come from. ایک بات یہ, اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے خواتین حضرات کہ دیکھیے زید بن ثابت کو اگر آپ یہ دیکھیے گا نا, میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ زید بن ثابت جو ہیں یہ عبید کے ٹیچر بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں, یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں
تو ٹرمینالوجی میں انگریزی میں اس کو انفارمنٹ بھی کہتے ہیں, اردو میں استاد بھی کہتے ہیں, اور شیخ بھی کہتے ہیں. گویا زید جو ہیں وہ عبید کے انفارمنٹ بھی ہیں, یعنی انفارم کر رہے ہیں, وہ ان کے شیخ بھی ہیں اور ان کے ٹیچر بھی ہیں. تینوں لفظ کا ایک ہی مطلب ہے. تو زید ابن ثابت کے بارے میں جتنی بھی کامنٹریز ہیں جو ان کی اس شخصیت کو بیان کرتی ہیں, وہ کہیں بھی نہیں بیان کرتی ہیں کہ عبید ابن ثابت ان کے شاگرد ہیں. یعنی مطلب میں اسپیشلی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑی اور سب سے پرانی سورس ہے, یعنی باقی بعد میں آ کے تو سورسز بیان کرتی ہیں, لیکن جو سب سے مقدم سورس ہے وہ تاریخ الکبیر ہے بخاری کی. جیسے بخاری کی آپ نے صحیح بخاری ہے نا, بالکل پیرل اسی طرح کی امام بخاری نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے تاریخ الکبیر, جو ایک بڑی تاریخ ہے. اس کا انہوں نے ایک تاریخ صغیر بھی لکھی ہے, ان کی دوسری بھی کتابیں ہیں, لیکن یہ تاریخ الکبیر از ون آف دا پریمیئر بکس. اس میں انہوں نے راویوں کے جو انفارمیشن جمع کی ہے. اس میں اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو زید ابن ثابت کا جہاں پہ نوٹ دیا ہوا ہے نا امام بخاری نے, وہاں کہیں نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے زید ابن ثابت از سم ون جنہوں نے عبید ابن سباق ان کے وہ ٹیچر ہیں اور عبید ابن سباق ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ عجیب بات ہے, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کی اپنی کتاب جو الجامع الصحیح ہے اس میں ان کو ٹیچر دکھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اپنی تاریخ میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان کا کوئی ٹیچر اس نام سے ہے, لیکن جب وہ حدیث کی کتاب میں روایت کو لے کے آتے ہیں تو اس پہ نظر آ جاتا ہے کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ زید از دا ٹیچر آف عبید. تو یہ اس طرح کے اشارات کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ تمنا مادی نے کیا کہا تھا کہ یہ روایت تو بخاری میں داخل کی گئی ہے, کیونکہ اتنی انکنسسٹنسی کیسے ہو سکتی ہے کہ صحیح بخاری میں تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہاں زید جو ہیں وہ عبید کے ٹیچر ہیں کیونکہ وہ ان کے انفارمنٹ ہیں, لیکن جب وہ ہسٹری کتاب لکھتے ہیں تاریخ الکبیر تو وہاں اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کے استاد ہیں. تو دونوں میں ایک ہی ہونا چاہیے نا. تو یہ ایک کنسپیرسی تھیوری کو سپورٹ کرتے ہوئے I'm not actually saying کہ میں going to believe in that یا follow with that, لیکن جس بنیاد پہ one of the reasons why Tamanna was forced to actually formulate this theory was کہ how can Bukhari at one place say something which is entirely opposite to the other place. تو انہوں نے امام بخاری کی جو تاریخ کو کمانا, یہ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی استاد شاگرد نہیں ہے, لیکن یہ روایت بعد میں داخل کی گئی جس میں ثابت کیا گیا کہ استاد شاگرد ہیں. اچھا خواتین حضرات, میں نے جب اس کو مزید ٹریس کیا تو مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ چیزیں ملی اور میں اس کو میں نے یہاں پہ درج کیا, اور وہ یہ کہ طبقات ابن سعد, میں نے آپ کو اب اس کا تعارف کروایا, ون آف دی ارلیسٹ بکس آف ہسٹری, اس کے اندر اور ایک سب سے بڑے جو امام ہیں جرح و تعدیل کے, یعنی آئی وڈ سے ہی از پرہیپس the celebrated and perhaps the فراہی of جرح و تعدیل, ان کا نام ہے ابو حاتم. ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اپنے والد سے ڈکٹیشن لے کے, اس زمانے املا کا طریقہ عام تھا, تو اس کتاب کا نام ہے الجرح والتعدیل اور ان کے بیٹے کا نام ہے ابن ابی حاتم. تو یہ ابو حاتم جو ہیں جب وہ یہ لکھتے ہیں اور زید ابن ثابت کے بارے میں جب طبقات ابن سعد میں لکھا جاتا ہے ابن سعد کی طرف سے, تو وہ بھی یہ اس کو بیان نہیں کرتے کہ دوسرے کے استاد اور شاگرد ہیں. یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ طبقات ابن سعد میں ابو حاتم, طبقات ابن سعد اور جرح و تعدیل میں ابو حاتم, اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بیان کرتے کہ استاد و شاگرد ہیں. یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے, کیونکہ دیکھیے جو ارلیسٹ اتھارٹیز ہیں وہ استاد اور شاگرد کو بیان کرنے میں دے آر دا موسٹ آؤٹ اسپوکن, دے آر دا موسٹ پروناؤنسڈ. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ارلیسٹ ہسٹری کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. تو میں اس سے جو نتیجہ نکالتا ہوں, میں تمنا والی بات تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی انزرشن ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت سارے اور شواہد چاہیے. میرا نتیجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو روایت کا یہ السٹریشن, میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ روایت منقطع ہے, یہ روایت بروکن ہے. بروکن کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اتصال نہیں ہے. گویا عبید ابن سباق اور زید ابن ثابت جو ہیں, they have not met each other because they have not been declared as students and teachers by these primary authorities, by people like Bukhari himself, by people like Ibn Sa'd, by people like Abu Hatim, and who are the earliest authorities. یہ بات ٹھیک ہے کہ بعد میں لوگوں نے آ کے ان کو استاد شاگرد بنا دیا, لیکن in all probability پتہ کیسے بنایا؟ اس روایت کو دیکھ کے. جب انہوں نے دیکھا دیکھو یہ روایت میں تو ایسے ہی انفارمنٹ ہیں, یہ ان کا شاگرد ہیں, ادھر سے انہوں نے گلین کی انفارمیشن اپنے ہاں اس کو کنکلوڈ کر لیا. تو میں نتیجہ نکالتا ہوں خواتین حضرات کی, یہ روایت اصل میں ایک منقطع روایت ہے. اب عبید ابن سباق جو ہیں, he is an unknown entity, and furthermore there is no concrete proof that Zayd and Abu Bakr had that teacher-student relationship, جس کی وجہ سے اس روایت کی پہ بالکل بنیاد I think گر جاتی ہے, ڈھہ جاتی ہے.
اچھا خواتین حضرات، دو چیزیں بس آخر میں رہ گئی ہیں، میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ سیکنڈری نیریٹیوز ہیں جو ہمارے محدثین ان سے بھی کلیکشن کی سٹوری کو برآمد کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، یہ روایت ایک انڈیپینڈنٹ روایت ہے، یہ جو اب آپ کے سامنے ہے، لیکن دس از آلویز مینشنڈ ان ٹینڈم ود دا مین نیریٹو. مین نیریٹو یہ بتاتا ہے نا کہ زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کیا، یہ روایت یہ بتاتی ہے کیسے جمع کیا. تو اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی علوم القرآن اور ہسٹری آف دا قرآن کے مصنفین ہیں، وہ جب بھی اس روایت کو بیان کریں گے ساتھ ہی اس روایت کو بھی بیان کر دیں گے کہ بھئی زید کیسے جمع کیا. آپ دیکھیں نا یہاں آپ کو جو میں الفاظ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہشام ابن عروہ reports from his father that on that day of battle of Yamama many Qurra were killed. Abu Bakr became apprehensive about the Quran that it might get lost, so he told Umar and Zaid, sit at the door of the mosque and only write down that portion of the Quran which someone brings to you on the authority of two witnesses. گویا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ زید بن ثابت کو یہ ابو بکر عمر اور زید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اگر کوئی قرآن کا حصہ تمہارے پاس لے کے آئے، چاہے تمہیں وہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، اگر دو گواہیاں وہ پیش کر دے کہ بھئی ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے تو مان لو. تو اب یہ خواتین حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں قرآن مجید کی جمع کو، کلیکشن کو موقوف کر رہے ہیں، ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں دو گواہوں پہ. یعنی وہ کتاب جس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ تواتر ہے، جس کو ہزاروں لوگوں نے ٹرانسمٹ کیا، جس کی اوتھینٹسٹی کی جو وجہ ہے وہ بالکل دوسری ہے. روایت اس کے برعکس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر دو لوگ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیں کہ یہ فلاں آیت قرآن کی آیت ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو. تو یہ بہرحال ایک ایسا سوال ہے کہ جو بالکل لا ینحل ہے، اٹ از اسٹل ان آنسرڈ، اور اس کو لوگ اتنی شان سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ہر آیت پر دو گواہ ہمیں موجود ملے ہیں اور لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہم نے اس کو قرآن کو درج کر لیا. اور آپ کو یاد ہے نا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ حضرت عمر جب آئے ہیں وہ رجم کی آیت لے کے، تو ان کے پاس دو گواہ نہیں تھے. ہی واز دی اونلی پرسن ایز اے سول وٹنس. تو یہ بعد میں کہا جاتا ہے جب اس کی جمع کی نوبت آئی کہ نہیں، سنس یو آر دا سول وٹنس، دو اس پہ گواہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس کو قرآن میں درج نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں، یعنی یہ بات اگر ایک قرآن کی آیت ہے تو کیوں درج نہیں کریں گے؟ اور اگر آیت کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو دو گواہ چاہیے، تو کیا کوئی ایسی آیت بھی ہو سکتی ہے جس کا ایک ہی گواہ ہوگا؟ پھر یعنی کیا قرآن مجید کو ایسا کیا بھی کبھی کیا ہوگا کہ نمازوں میں پڑھا گیا، لوگوں کی تدریس کی گئی، بتایا گیا، یاد کرایا گیا، سمجھایا گیا، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا جی ایک آیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دو لوگ ہی کافی ہیں، یا ایک دو ہی لوگ موجود ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، یا کسی کے پاس ایک موجود ہے. تو پھر بہرحال ظاہر ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس کو اس کی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بات جو خواتین حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، میں نے وہ ساری روایتیں یہاں جمع نہیں کی کیونکہ وہ ایک بہت لمبا کاٹ کباڑ ہے جو آپ بھی پریشان ہو جاتے. وہ یہ کہ دیر از اے واسٹ چنک آف نیریٹیوز جو آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن مجید کو جو جمع ہے وہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے پہلی جمع کی، یعنی ہے نا آفیشیل کلیکشن کے بارے میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ the first person to collect the Quran was Abu Bakr. You'll get a whole set of narratives. One will say, nahin, it was Umar who collected the Quran for the first time. Then there is another set of narratives which says, no, it was Usman who for the first time collected those narratives. And then there is a third set will say, no, it's Ali who was the first person to collect the Quran in the form of a book. تو یہ ان روایتوں کا حال ہے کہ یعنی جیسے آپ نے سینڈ نیریٹو دیکھا نا کہ ابو بکر واز دا پرسن رسپانسبل، اس پہ اتنے سوالات پیدا ہو گئے. تو ایک بالکل دنیا پوری ہے جو ایگزیکٹلی اس طرح کی کچھ مختلف سٹوریز ہیں جو ایک کہہ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر تو نہیں کر سکے، پھر عمر نے اپنے زمانے میں کیا. پھر ایک اور روایت یہ کہتی ہے نہیں یہ دونوں 12 سال تک کچھ نہیں کر سکے. عثمان واز دا پرسن ہو ایکچولی کلیکٹڈ دا قرآن فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ دین دیر از another set of narratives which say کہ نہیں حضرت علی نے کیا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا. تو اب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے. میں نے ان روایتوں کو تفصیل یہاں نہیں کی کیونکہ وہ اگر آپ جیسے میں نے کہا وہ بہت زیادہ کام اور ہیوی ہو جاتا ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جہاں میں نے اس کو بیان کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے صرف وہ اعتراضات رکھوں، اور میں نے کچھ اعتراضات ابھی چھوڑ دیے ہیں جو ٹیکنیکل نوعیت کے تھے، جو شاید تھوڑا سا ان کو ابلاغ کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہیں کہ آ جائیں، جس کی بنیاد پہ اصل میں یہ بات چیلنج ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے کچھ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا. اور جو میرا کنکلوژن ہے آفٹر اے لاٹ آف تھاٹ اینڈ اے لاٹ آف ریسرچ وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو کچھ بھی روایتیں یہ روایت بیان کری ہے یہ تو ناقابل فہم ہے.
اور ناقابل یقین ہے. جو بات زیادہ سے زیادہ مانی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی پرسنل کلیکشن کوئی کی تھی, اپنی ذاتی کلیکشن, جسے ہر صحابی نے کی ہے. صحابہ کرام میں سے حضرت عمر کے پاس اپنی کلیکشن تھی, انہوں نے خود قرآن لکھا. تو یہ زیادہ سے زیادہ مانا جا سکتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی مدد سے انہوں نے پورا قرآن اپنے لیے ایک طریقے کے لکھوا لیا, اپنے لیے, اپنے ذاتی پڑھنے کے لیے یا اپنی ذاتی استعمال کے لیے. یہ بات کہ کوئی آفیشیل کلیکشن تھی, یہ بات کہ پہلا سرکاری نسخہ تھا, یہ بات کہ اس کی بنیاد پہ پھر قرآن کی اشاعت یہ ہوئی, یہ وہ سوالات ہیں جس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو مان لیں تو پھر آپ کو اس روایت کو پہلے سچ ماننا پڑے گا, جو کم از کم میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے آپ کے سامنے اپنی ریسرچ بیان کر دی ہے. obviously آپ کے پاس میں بہت سارے سوالات یا اشکالات یا اعتراضات ہوں گے, میں آپ ان کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, بہت ہی عمدہ پریزنٹیشن آپ کی. پہلا سوال ہے افتخار عالم. افتخار پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم پھر تحریری شکل میں ما بین الدفتین کب وجود میں آیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حفظ کیا تھا اور قولی تواتر کے ذریعے سے صحابہ کو منتقل کیا تھا, تو تحریری شکل میں یہ آیا کب؟ اگر آپ ان لیکچرز میں ہوں گے جس میں میں قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کے سلسلے میں لیکچرز تھے, اس میں ایک ٹاپک تھا ٹرانسمیشن آف دا قرآن, ایک کلیکشن آف دا قرآن. اس میں میں نے تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جب ٹرانسمٹ کیا اپنی زندگی میں, اور اس کے بعد بھی ٹرانسمیشن کا جو پروسیس ہوا وہ یہ تھا کہ اٹ واز ٹرانسفر ٹو دا لیونگ ٹریڈیشن آف دا مسلمس. وہ لکھایا گیا, وہ پڑھایا گیا, وہ بلایا گیا, وہ یاد کروایا گیا, اس کی تعلیم ہوئی. تو یہ ایک لیونگ ٹریڈیشن کو ٹرانسفر کیا گیا. اس کے بارے میں یہ کوئی طریقہ اختیار ہی نہیں کیا گیا کہ کوئی پہلی مرتبہ نسخہ مرتب کیا جائے اور اس کے بعد اس کو دیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے سرے سے طریقہ اختیار نہیں کیا, بلکہ اس سے زیادہ ایک آل پرویسو طریقہ جس میں مسلمانوں کی زندہ روایت کے اندر اس کو ٹرانسمٹ کیا گیا. اور پرائمری طور پہ حافظوں نے اس کو کیا, لیکن ایز اے سیٹ اس کے اندر اس کی تعلیم, اس کی تدریس, اس کی تشکیل, یہ سب چیزیں شامل تھیں. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی پہلا سرکاری نسخہ یا پہلا مرتبہ کوئی ہوا گیا, یہ سرے سے ہمارے ہاں تاریخ میں کبھی ڈیبیٹ رہی نہیں, اس لیے کہ قرآن کے بارے میں طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہی نہیں. یہ اصل میں دور حاضر کا مسئلہ ہے, اور وہ کیسے پیدا ہوا کہ دور حاضر میں ریٹن ورڈ کو اورل ورڈ پہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے. آج جس دنیا میں ہم زندہ ہیں پچھلے 100 سال سے, اس کے اندر لکھی ہوئی جو تحریر ہے, چونکہ کتابیں ہم لکھتے ہیں, آپ چھاپتے ہیں, چھاپا خانے کھل گئے ہیں, اس کے اندر یہ بات کہ کوئی اس سے مختلف بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو صرف زبانی روایت سے منتقل ہو رہی ہو, یا اس کے لیے جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ایک محض ہیلپ کے طور پہ ہو, ایڈ کے طور پہ ہو, یہ ہمارے تصور میں نہیں آ پاتی. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہسٹری جو بیان ہوئی ہے, جس نے سارے کا سارا شفٹ ٹلٹ کر دیا اس طرف کہ قرآن مجید واز بیسکلی اے ریٹن ڈاکیومنٹ. اور اس کے بارے میں اب پھر یہ تلاش جاری ہے. اس وقت میں نے آپ کو شاید تعارف بھی کروایا تھا کہ مستشرقین کا ایک بہت بڑا گروہ اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ جو ارلیسٹ مینوسکرپٹس ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے بارے میں نشاندہی کی جائے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو اصل قرآن کو ڈسکور کرے گا. تو یہ طریقہ نہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا, نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس پیغمبر نے اختیار کیا, اور نہ صحابہ نے اختیار کیا. قرآن ایک ایسے ڈاکیومنٹ کے طور پہ مسلمانوں کی زندہ روایت کو منتقل کیا گیا جس میں فوقیت تھی اورل ٹریڈیشن کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم, اس کی تدریس, اس کا یاد کروانا, اس کو پہنچانا, یہ ایک پیکج میں تھا جو آگے بڑھ رہا تھا. لہٰذا کوئی سرکاری نسخے کی تیار کرنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ بات کہ پہلی مرتبہ قرآن کا بین الدفتین کیا گیا, یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں. یعنی کسی موقع پہ ہو گیا ہوگا, اس لیے کہ کوئی ایک آدمی تو کیا نہیں ہے, سینکڑوں لوگوں نے اس کو کیا, لیکن اس کو ہماری تاریخ نے کوئی ایشو بنایا نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے کہ اچھا یہ پہلی مرتبہ آج قرآن تیار ہو گیا. اس لیے کہ قرآن کی تیاری سملٹینیسلی ہو رہی تھی. اس کو حفاظ اپنی حافظے سے بیان کر رہے تھے اور لکھنے والے اس کو لکھ بھی رہے تھے. جب قرآن پہ اعراب ثبت ہو گئے, جس کے بارے میں کوئی تاریخ کے بارے میں ہم تعین سے نہیں کہہ سکتے وہ کب ثبت ہوئے, اس کے بعد ریٹن ورڈ اور اسپوکن ورڈ برابر ہو گیا, اور جیسے اورالٹی کو تواتر حاصل ہو گیا ویسے تحریر کو بھی تواتر حاصل ہو گیا. تو یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ پہلی مرتبہ ما بین الدفتین کب کیا گیا, یہ ہماری ہسٹری میں یہ ایک نان ایشو ہے, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طلعت وحید. السلام علیکم سر. ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ وہ لکڑی کی چھال پہ لکھا گیا اور یہ ہڈی پہ لکھا گیا اس طرح سے, تو آپ نے بتایا کہ وہ ایک پورا کمپائل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, تو کیا کاغذ میں لکھا ہوا تھا آل ٹوگیدر؟ نہیں, دیکھیے میں نے تو اس کی نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ لکھا گیا تھا. میں نے تو گزارش یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بالکل شروع میں
جو صحابہ کا زمانہ تھا اس میں لکھنا جو ہے وہ ایک معاونت کی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. اٹ واز لائک اے ہیلپ ٹو دا اورل ورڈ, کیونکہ اگر آپ لکھ بھی لیتے تو چونکہ اس پہ اعراب نہیں تھے تو آپ کو اصل میں حافظ کی ضرورت تھی اس کو پڑھنے کے لیے. تو جو اصل طریقہ اختیار کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, انہوں نے جبریل سے زبانی اس کو لیا, انہوں نے صحابہ کو زبانی اس کو دیا, صحابہ نے تابعین کو زبانی اس کو دیا ایک بہت بڑی تعداد میں. تو بنیادی طور پہ اورلی یہ منتقل ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لکھا نہیں جاتا رہا, لکھا بھی جاتا رہا ہے, اور جو ذرائع جس موقع پہ جو موجود تھے ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. جب چھال موجود تھی تو چھال کو استعمال کیا گیا, جب کاغذ آیا تو کاغذ کو استعمال کیا گیا, جب پارچمنٹ آئی تو اس کو استعمال کیا گیا جس کو ہائڈ کہتے ہیں, لیدر آیا تو اس کو استعمال کیا گیا. تو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادوار کے لحاظ سے استعمال کیے گئے, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا شروع کے ادوار میں کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اصل میں قرآن مجید کو ایک ترتیب سے کسی ایک پہ لکھ لیا گیا ہو. یہ میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں اسی کا تو جواب دیا کہ ایک نان ایشو تھا, کیونکہ بیسکلی قرآن کی ٹرانسمیشن کا جو موڈ ہے وہ شروع کی چند دہائیوں میں اورل تھا, جب تک کہ وہ اس پہ اعراب ثبت نہیں ہو گئے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ اعراب کب ثبت ہوئے ہیں تو اس کی کوئی تاریخ ہم تعین سے نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ نقطے شروع سے لگا دیے گئے تھے جب لکھا جاتا تھا. ابھی بھی آپ نے جو یہ برمنگم کا نسخہ کی اگر آپ نے ہسٹری پڑھنی ہو 2015 میں جو البا فیضلی اٹالین خاتون ہیں جنہوں نے ڈسکور کیا, تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی اس کی تصویر. تو اس میں نقطے موجود ہیں, لیکن نقطوں کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ they were actually inserted in the form of dashes. یہ نقطے تھے in the form of slanting dashes آپ کو وہاں, لیکن اعراب اس میں بھی نہیں ہے. اعراب کب لگے یہ ایک بات کی چیز ہے, لیکن جب بھی یہ لگے اس کے بعد جا کے پھر کسی موقع پہ کسی بھی شخص نے کر لیا ہوگا, یا ممکن ہے ایک سے زیادہ لوگوں نے کر لیا ہو. As I said, it never had any bearing on our history as any important issue. یہ آپ اس کو میں تھوڑی سی اور ایکسپلین کر دوں. جیسے آج ہے, مثلا آج جس جگہ پہ آپ کھڑی ہیں, آپ کو کہیں گے کوئی ماسٹر کاپی قرآن کی کہیں ہے نہیں, ساری ماسٹر کاپیز ہیں. یعنی آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اور جو یاسین صاحب کے گھر میں قرآن ہے the same. تو بالکل ایسے ہی یعنی یہ ایک نان ایشو ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بھی اصل قرآن ان کے پاس تھا, یہ پہلا قرآن ان کے پاس ہے. اس کو کوئی ایشو بنایا ہی نہیں گیا, اس کو کبھی امپورٹنس دی نہیں گئی, کیونکہ میکینزم بالکل اور ہے قرآن کی ٹرانسمیشن کا. عراب کی ضرورت تو کیوں پڑے گی نا, وہ تو اس وقت عربوں کے لیے پڑھنے کے لیے تھا, تو وہ تو اپنی زبان عراب کے ساتھ نہیں لکھتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اعتراض ویلڈ نہیں لگتا مجھے کہ عراب نہیں تھے تو مطلب اگر لکھتے تو عراب نہ ہوتے. I don't see as an issue. نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ اس طرح سے ہے کہ پھر سوائے کسی حافظ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ یعلمون کو تعلمون پڑھ سکتے ہیں, تابا کو یابا پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ یعنی جو اسی طرح سے مجہول پڑھ سکتے ہیں, یعنی یعلم کو یعلم پڑھ سکتے ہیں. اٹ کین میک سینس. یعنی یعلمون و تعلمون تو چلیں آپ اس پہ اعتراض کر کے جواب بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو نقطوں کا مسئلہ ہے اور نقطے تو لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, دیٹ از ایکسیپٹیڈ. لیکن جہاں پہ ورب مجہول ہو جائے گا, جہاں آپ یعلم بھی پڑھ لیں اور یعلم بھی پڑھ لیں, اٹ میک سینس. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر نے کیسے پڑھا تھا, which in other words mean کہ آپ کو اورالٹی سے واقف نہیں ہے, تو ایرر تو ہو جائے گا پھر. یعنی اصل میں یہ وہ چیز نہیں ہے جہاں پہ کہ یہ ہمارے لیے ایشو کیوں بن رہا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سب لوگ تو نہیں حافظ بنیں گے قرآن کے, تو پھر لوگوں کو پڑھنا تو ہوگا قرآن. تو why we are seeing this as an issue کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور صرف حفظ کر لینا کافی تھا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں لکھا گیا تھا, حافظ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لکھا تو لازماً گیا تھا, اس لیے کہ دیکھیے آیتوں کی ترتیب تو لکھنے سے تو واضح ہو جاتی ہے. کانسوننٹل ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت بڑا حصہ یہ حل کر دیتا ہے کہ آیتوں کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہوتی, جو حافظے میں چوک سکتی ہے. لیکن اس کے پڑھنے کے انداز میں چونکہ فرق آ سکتا ہے, لہٰذا اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ حفاظ اس کو پڑھتے تھے, اور بہت قریب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب بعد میں جا کے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں. اس کی بات ہمارے پاس ایگزیکٹ ہسٹوریکل فگرز نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکوں. ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ اعراب بہت جلد لگ گئے ہوں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ شروع کی 4 یا 5 دہائیوں میں لگ گئے ہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مصاحف دریافت ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ایک مصحف جو ارلیسٹ مصحف ہے جو حضرت عثمان سے پہلے کے زمانے کا ہے, اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے. گویا کہ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم پہلے 20 سال میں تو نہیں تھے, اس کے بعد کسی ٹائم پہ لگے ہوں گے تو شاید لگے ہوں. تو ان 20 سالوں کے اندر اصل چیز یہ تھا کہ تعلیم بھی حفظ سے دی جا رہی تھی. اصل میں ہمیں مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم آج کے زمانے کے بہت واقف ہیں. یعنی آج آپ اپنے بچے کو جب مدرسے میں بھیجتی ہیں یا میں بھیجتا ہوں تو میرے سامنے ایک حافظ صاحب یا قاری صاحب ہوتے ہیں جو قرآن لکھا ہوا اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یاد کرو,
اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا قرآن مجید کو یاد کروانے کا. اس کو زبانی یاد کروایا جاتا تھا. اٹ واز کمیٹڈ ٹو میموری اینڈ دیٹ ریٹن ٹیکسٹ وداؤٹ اعراب واز لائک ایڈ دی میموائرز. ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ واز ایڈ ٹو یور میموری کہ بھائی کانسوننٹل ٹیکسٹ آپ غلط نہ پڑھ دیں, آیتوں کو ترتیب میں آگے پیچھے نہ کر دیں. ہاں البتہ یعلم ہے یا یعلم ہے یہ آپ کو اورلی پتہ چل جائے گا کیونکہ حافظ اس طرح سے پڑھ دیا. لیکن پھر جیسے میں نے کہا کہ جب جیسے جیسے کنورٹس آئے, جیسے جیسے مسلمان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی, جیسے نئے کنورٹس کے یہاں, تو ضروری تھا کہ ان کے لیے یہ بندوبست کیا جاتا, تو بہت جلدی پھر یہ اعراب لگا دیے گئے تھے. اگلا سوال ہے فارس, پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, میرا سوال اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو روایت جو ہمیں یہ بتا رہی ہے اور روایت کے جو مجموعہ ہے اس سے جو تصویر جو پورٹری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس کو یاد کرنے سے, اور اس سے ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی بڑی مشتبہ ہو رہی ہے. اور وجہ یہ کہ زید بن ثابت جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ زحمت اٹھا کے اس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو ایک تو چیز یہ, اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا مولانا تمنا مادی کی, جیسے میں نے خود یہ پڑھی ہے کتاب 2 مرتبہ جمع القرآن, تو اس پہ وہ جو دلائل دیتے ہیں جس کو آپ کانسپریسی تھیوری کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ وہ یہی ہے کہ اصل میں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کی سیرت کو بھی مشتبہ بنایا جائے اس کے حوالے سے, اور قرآن کو بھی مشتبہ بنایا جائے. اگر ہم ان تمام روایت کو جو ہے وہ اگر ہم مینوان قبول کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کا پورا انحصار جو ہے وہ روایت پر ہوگا, یعنی روایت کے لیے ایک جگہ بن جائے گی, تو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے, اسے ذرا بتائیے گا. آپ کا پہلا سوال ذرا دہرا دیجیے گا. میرا پہلا سوال یہ تھا جی, صحابہ کرام جو ہے اس سے اگر ہم یہ مانتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ صحابہ کرام کی شخصیت جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے سیکھنے کے حوالے سے کوئی خاص ان کو دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ اصل میں وہ پہلی ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں آگے. جب وہی لوگ جو ہے قرآن کے معاملے میں یعنی جو ہے وہ سیریس نہیں ہے, تو یہ کیونکہ روایت یہی پورٹریٹ کر رہی ہے اسے, کیونکہ قیام اللیل میں بھی پڑھا جا رہا ہے قرآن, اور اس میں جو ایک آیت غائب ہو گئی اور اتنے عرصے تک قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو اس پہ پھر صحابہ کرام کی جو شخصیت نکلتی ہے وہ تو یہی پورٹریٹ کر رہی ہے. جی ایک حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کی میں ضرور تصحیح کر دوں کہ جس چیز کی زید ابن ثابت نے یا حضرت بکر نے جہاں پہ ریلکٹنس دکھائی یا ہیزیٹنسی دکھائی, وہ اس پہ نہیں تھی کہ وہ قرآن کو یاد نہیں تھا, وہ لکھنے کے پہلو سے کہ اس کو جلد بند کر کے اکٹھا کیا جائے. یہ دیکھیں روایت ہی کہتی ہے, اور روایت کے الفاظ بھی آپ نے دیکھے, استدلال وہ یہ کرتی ہے کہ دیکھیے یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, لکھ کے دے جاتے قرآن, اس لیے کہ عرضہ اخیرہ جو ہوا ہے وہ آخر رمضان میں ہوا ہے, اور ان کا انتقال ہوا ربیع الاول میں, جس کا مطلب ہے تقریباً 6 مہینے آپ کے پاس تھے جب قرآن مکمل ہو گیا تھا, لیکن آپ نے اس کو ایک جگہ اکٹھا لکھوایا نہیں. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ ذرا زیادہ ہارش ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ روایت اصل میں اس لائٹ میں بھی پورٹری کر رہی ہے کہ وہ قرآن کو ایک جگہ لکھنے میں, یعنی دیکھیں ان کی جو ہیزیٹنسی ہے اس پہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پہ کوئی کی تعلیم میں اعتراض ہے یا اس کو یاد کرنے میں. یاد کرنا اور تعلیم زیر بحث نہیں ہے, لکھا ہوا بھی موجود ہے, صرف لکھا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ. ان کو صرف اشکال اگر اس روایت کو آپ ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم یو ہیو ٹو بی فیئر اینڈ جسٹ, تو روایت تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کام جو پیغمبر نے نہیں کیا, جب ان کے پاس ٹائم بھی تھا, 5-6 مہینے تھے کہ وہ قرآن کو ما بین الدفتین لکھوا جاتے, تو ایک اچنبا تو میں بھی ان کی جگہ ہوں تو شاید میرے بھی ذہن میں پیدا ہو جائے کہ اگر ان کے پاس اپرچونٹی بھی تھی اور انہوں نے تب بھی نہیں کیا تو یہ کام میں کیوں کروں. تو یہ ہے جو میرا خیال ہے جسٹیفائڈ ہے ان کی بات. ہاں جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو چھوڑی کیئرلیسنس کے بارے میں ان کی تصویر سامنے آتی ہے وہ حصہ ضرور ہے جو آخری حصہ ہے جہاں پہ ایک آیت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک ہی بندے سے ملی, یا یہ پہلو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جنگ یمامہ ہی کے بعد ان کو خیال آیا کیونکہ اس سے پہلے بھی قرآن مجید مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا, اور اگر اس کو لکھا ہی جانا تھا اور حفاظ نے کوئی کردار نہیں ادا کرنا تھا اور لکھ کے ہی آپ نے اس کو آگے بڑھانا تھا اور نئے حفاظ تیار نہیں کرنے تھے, تو پھر یہ پہلے کام کیوں نہیں ہوا. اور پھر ایک مزید اعتراض آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے فی الحال آپ کے سامنے نہیں رکھا لیکن یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ کیا 70 صحابہ جو جیسے کہا جاتا ہے شہید ہو گئے تھے, کیا 70 صحابہ کی شہادت سے اتنی بڑی کتاب کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا, کیونکہ صحابہ کی تعداد تو بہت زیادہ تھی جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا. تو 60-70 صحابہ فرض کیجیے جنگ میں شہید بھی ہو گئے تو اس سے کیا قیامت آ جاتی, قرآن کا کیا نقصان ہو جاتا. تو یہ بات تو بالکل ہسٹوریکلی ویلڈ لگتی ہے. لیکن آئی تھنک جو زید بن ثابت کا بکر کا جو ہیزیٹنسی ہے
ان کی جو اس سلسلے میں ریلکٹنس ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ بھئی جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرتے. سر مگر اس میں ایک چیز تو ہم ایڈ اپ کریں نہیں کہ یہ جو پوری روایت ہے اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک جو آیت ہے سورہ توبہ کی وہ مس ہو گئی اور جو ہے سورہ احزاب کی بعد میں پھر حضرت عثمان کے، تو اس سے یہ تو پورٹری ہو رہا ہے نا قرآن کو مشتبہ بنانا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں مگر یہ چیز تو پورٹری کہیں نہ کہیں تو کر رہی ہے. دیکھیں جو مشتبہ بنانا ہے نا وہ تو پھر نیت پہ کسی کا حملہ ہم کرتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا. میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو اطمینان ہو آپ کہہ دیں. میں اپنے بارے میں یہ اس جگہ میں اپنے آپ کو پلیس نہیں کرتا کہ کسی شخص نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ روایت ہی منقطع ہے، یعنی روایت کے اندر اتصال نہیں ہے. دو راوی آپس میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے سنی وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ تو بیسک مسئلہ ہے. پھر روایت کے اندر دوسرے بہت سارے اعتراضات ہیں کہ روایت اتنے بڑے واقعے کے بارے میں ہے اور 3 سٹیپس میں یہ غریب روایت ہے. روایت بہت ساری اور کتابوں میں پائی نہیں جاتی. روایت کے اندر دوسری انکنسسٹنسیز ہیں، روایت کے اندر دوسری روایتوں کے ساتھ تضادات ہیں. یہ بات تو بالکل کانکریٹ طریقے سے ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ایک کوئی ڈیزائن تھا یا کوئی جانتے بوجھتے کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو یا ہو سکتا ہے تمنا کی بات ٹھیک ہو، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں تلاش کر سکا. اگلا سوال ہے عبد الحفیظ صاحب، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ حدیث ایکسپلین کی. جیسے اس کو بخاری میں لکھا گیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، پھر اس کو ہم نے دیکھا کہ احاد ہے اور غریب ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، پھر ایک جگہ اس کو منقطع بھی. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ موجود نہیں ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو قرآن تو پھر بھی جمع ہوا ہے. تو اگر آپ ایک جو آپ ہمارے پاس صرف ایک موجود ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک کوئی روایت حدیث کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے جمع ہوا ہے. نہیں اور اگر آپ جیسے جی بتائیے. اورل ٹریڈیشن کی جیسے آپ بات کرتے ہیں، تو اورل ٹریڈیشن تو ٹھیک ہے ایک وقت تک تو آ سکتا ہے، لیکن کسی وقت وہ لکھا جائے گا. اگر وہ ہمارے تک آئے گا تو میرے تک تو پہنچے گا ہی نہیں. میرے نہ والد حافظ تھے نہ میرے دادا حافظ تھے، تو اورل ٹریڈیشن کہیں نہ کہیں تو اس کو تبدیل ہونا ہے. تو اس کے لیے کوئی اوتھینٹک تو بات ایسی آنی چاہیے کہ جی یہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے اوتھینٹک ہوا ہے. میں نے جیسا کہ ابھی حوالہ دیا پیچھے کہ اس پہ میں نے 2-3 لیکچرز دیے ہوئے ہیں قرآن مجید کی ٹرانسمیشن پہ، اگر آپ وہ سن لیں تو وہاں اصل میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ قولی تواتر سے ہوئی اور بعد میں تحریر تواتر اس کو حاصل ہو گیا. اس تواتر کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد، اس میں ضروری نہیں کہ آپ شامل ہوں یا آپ کے دادا ہی شامل ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد جو تھی جو شروع سے لے کے ہر سٹیپ میں اس قرآن کو منتقل کر رہی تھی کہ جس کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ضروری ہے، یقینی علم فراہم کرتی ہے، سرٹیٹیوڈ فراہم کرتی ہے تواتر کا. جو تو تواتر کا پورا میکینزم ہے جو میں نے اس گفتگو میں ایکسپلین کیا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سن لیں اس کو، کیونکہ بیسکلی وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کس طرح سے جو ٹرانسمیشن ہے وہ ان انٹرپٹیڈ رہی اور وہ فل پروف رہی. اور آج ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. لیکن اگر آپ اس روایت کو مانیں گے اور بعض اور روایتوں کو جس پہ ہم آگے گفتگو کریں گے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قرآن متواتر ہے اور دوسری طرف آپ اس طرح کی روایتیں پیش کر رہے ہیں کہ 2 لوگوں کی وٹنس پہ وہ قبول کیا جا رہا ہے، یا اس کے بارے میں صحابہ کرام نے جھٹ پٹ طریقے سے اس کو بس جمع کر دیا، یا اس کے بارے میں یہ بات کہ بہت زیادہ کنسرن نہیں تھے اور حفاظ کی شہادت ہوئی تو اچانک خیال آیا کہ اچھا جی قرآن کو تو اکٹھا جمع ہونا چاہیے تھا. تو یہ روایتیں کر یہ رہی ہیں کہ قرآن کی جو وہ ایک بڑی سیدھی صاف تواتر کی ٹرانسمیشن ہے اس کے بجائے ایک دوسری سٹوری پریزنٹ کر رہی ہیں. تو میں نے تو کوشش کی ہے صرف یہ بتانے کی کہ یہ جو دوسری سٹوری ہے یہ اس سٹینڈرڈ سٹوری جو اس یونیک اور اس ٹرو سٹوری کے بالکل خلاف کھڑی ہے، اور ہم دونوں کو بیک وقت نہیں مان سکتے. لیکن آپ جتنا اس کو دور لیتے جائیں گے اصل واقعے سے جہاں پہ وہ جمع ہونا چاہیے، تو اتنے زیادہ سوالات اس پہ آئیں گے، اتنے زیادہ اس میں اعتراضات آئیں گے، تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اصل میں دیکھیں آپ جو محسوس کر رہے ہیں نا وہ یہ کہ قرآن جمع ہوا نہیں. قرآن کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا کہ انا علینا جمع ہوا قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا تھا. اس کی ٹرانسمیشن جو تھی اس کو ایک کمپلیٹ کتاب کی فارم میں، کتاب سے ہم مراد ضروری نہیں کہ ریٹن کتاب ہو، اس زمانے میں اورل کتابوں کو بھی کتاب کہہ لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی تھی کہ اس کا کام ابو بکر پہ موقوف نہیں کیا گیا، نہ عثمان پہ کیا گیا، نہ کسی اور خلیفہ پہ کیا گیا.
یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں, اور اگر یہ نہیں کر کے گئے تو پھر اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی نبوت جب ختم ہوئی ہے اور قرآن ہی مکمل طور پہ آپ کے سامنے نہیں تھا اور اس کی ذمہ داری باقی صحابہ نے دی, تو پھر آخر یہ نبوت کا سارا کار کیسے سر انجام دیا گیا؟ تو قرآن مجید نہیں, جیسے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان لیکچرز کو سن لیں, یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ استاد حمید الدین فراہی نے کس طرح سے بتایا کہ قرآن اپنی تاریخ جب بیان کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ وہ اپنی فائنل شیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں آ گیا تھا. اٹ واز ناٹ لیفٹ ٹو دی صحابہ ٹو میک اٹ فائنل. وہ آ تو گیا, لیکن دیکھیں نا, اگر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ چلیں یہ سینٹرل نہیں ہے, پیریفری پہ جو ہے حضرت ابو بکر جمع کر رہے ہیں, لیکن پہلے 2-3 سالوں میں ہی اگر ہم اتنے اس پہ کرٹیکل وہ چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس کو بعد میں جمع کرتے ہیں تو اس پہ تو اور بھی بہت سارے کوشچن. نہیں, اصل میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں بعد میں جمع کرتے ہیں, میں تو اس کی نفی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا. یہ تو میں کریکشن کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی یہ پروفٹ کے زمانے میں اٹ واز ان دا فارم آف اے کمپلیٹ بک. بٹ اف یو آسک می دیٹ ویدر اٹ واز ان ون پلیس, یعنی کتاب کا مطلب کیا یہ کتاب ہے جس کو میں کتاب کہتا ہوں, یہ کتاب ہے نہیں. یعنی کتاب سے مراد ہے ایک کمپلیٹ کمپوزیشن آف این آتھر. وہ اورل فارم میں ان اٹس رائٹ ترتیب وہ قرآن وجود میں آ چکا ہوا تھا, لکھا بھی جا چکا تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کوئی سرکاری نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہ نمائندہ ہے, یا کوئی سرکاری حافظ چھوڑ کے چلے گئے تھے, نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس فائنل فارم میں قرآن کو بے تحاشا لوگوں کو لکھوا دیا, بے تحاشا لوگوں کو یاد کروا دیا, بے تحاشا لوگوں کو تعلیم دے دی, بے تحاشا حفاظ بنا دیے, بے تحاشا امام جو کہ قرآن نمازوں میں پڑھتے تھے وہ بنا دیے. یہ طریقہ اختیار کیا گیا. نہ کوئی ایک ماسٹر کاپی تھی اور نہ کوئی ایک ماسٹر حافظ تھا. جو کچھ بھی ہوا پروفٹ کے زمانے میں ہوا. انشاءاللہ اور بھی اس پہ لگتا ہے ڈسکشن ہوں گے. جی ضرور ہوگی. چیز واضح ہوتی جائے گی. بہت شکریہ جی. اگلا سوال ہے سہیل انور صاحب کا. سہیل صاحب پلیز گو اہیڈ. راز صاحب بہت بہت شکریہ. ایز یوزول ویری انفارمیٹیو لیکچر, اور آپ کی جو نالج ہے حدیث کی کریٹیکل ایویلویشن کی ماشاءاللہ سیکنڈ ٹو نن. میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کچھ سیمانٹکس میں سیکھ کرنا چاہ رہا تھا, جسٹ اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. جو ورڈ اعراب آپ استعمال کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ڈائیکریٹیکل مارکس ہے یا ووولز ہے؟ ووولز ہے. ڈائیکریٹکس کہتے ہیں نقطوں کو. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل یہ بتا دوں کہ دور اول میں جو واولز لگے تھے وہ بھی نقطوں کی شکل میں لگے تھے. یعنی پہلے جو زمانے میں آپ تو زیر زبر لگاتے ہیں نا سلانٹنگ ڈیشز کی شکل میں, تو اس وجہ سے لوزلی بعض دفعہ ہماری بعض کتابوں میں ڈائیکریٹک کا جو ورڈ ہے وہ دونوں پر محیط ہو جاتا ہے, کیونکہ دور اول میں نقطے بھی لگتے تھے وہ بلیک انک سے لگتے تھے, اور جو اعراب لگتے تھے وہ ریڈ انک سے لگتے تھے. تو چنانچہ جو ریڈ انک سے اوپر ڈاٹ لگتا تھا اس کو زبر کہتے تھے, جو ریڈ انک سے نیچے ڈاٹ لگتا تھا اس کو زیر کہتے تھے, جو ریڈ انک سے سامنے ڈاٹ لگتا تھا اس ورڈ کے اس کو پیش کہتے تھے. تو شروع میں diacritics were used both for vowels, I mean اعراب, as well as for the نقطاز. لیکن later on خلیل بن احمد کے زمانے میں اور اس کے بعد میں آ کے پھر یہ ہوا کہ جو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, تاکہ انک, ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ انک سے بھر جاتا تھا پورا کا پورا مصحف, بلیک انک سے آپ نے وہ لکھا, سارے الفاظ لکھے, اور ریڈ انک سے آپ نے اعراب دیے. تو اس کے نتیجے میں آپ نقطے آپ کو بہت زیادہ نظر آتے تھے اور اٹ کاز کنفیوژن. تو پھر یہ طریقہ چینج کر دیا گیا, سیاہی ایک ہی کر دی گئی اور نقطوں کو کنفائن کر دیا گیا ڈائیکریٹکس کے نام سے ان دا فارم آف نقطاز, یعنی جو زے پہ نقطہ ہے, شین پہ 3 نقطے ہیں, اور اعراب کو پھر سلانٹنگ ڈیشز کی شکل میں اور پیش کو الٹے واو کی شکل میں کر دیا گیا. تو اگر آپ ہسٹری اس کی یہ ہے, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز جس کا اصل استعمال, جس کا زیادہ کامن استعمال ہے وہ یہ ہے کہ جو واول ساؤنڈز ہیں آج جیسے آپ زیر زبر کہہ رہے ہیں وہ اعراب ہیں, اور جو نقطے ہیں وہ ڈائیکریٹکس ہیں. اچھا, تو ووول ساؤنڈ جو ہے جیسے انگلش لینگویج میں ووول ساؤنڈ تو اے ای آئی او یو ہے, وہ ملاتا ہے نا. آپ عربک جی دیکھیں نا, یو سی واولز کیا کرتے ہیں, وہ کانسوننٹس کو ملاتے ہیں. 2 کانسوننٹس اکٹھے نہیں نہ ہو سکتے, تو بالکل ایسے ہی عربی زبان میں واولز کیا کرتے ہیں, یہ ساؤنڈ کو امپارٹ کرتے ہیں. انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کو امپارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس لفظ موجود ہے. مثلا اے کا جو لفظ ہے, میں کہوں گا BAT بیٹ, اب مجھے پتا ہے کہ I cannot write BNT without telling the connection between BNT. It has to be either bet or bat. یہ چیز عربی زبان میں لفظ کے بجائے ایک سائن سے ادا کی جاتی ہے. چونکہ وہ سائن بیسیکلی آپ کو کنیکٹ کرتا ہے 2 کانسوننٹس کے درمیان, تو اس لیے اس کو ہم واول کہہ لیتے ہیں. تو جو فنکشن لیٹر کا انگریزی زبان میں ہے یا اور زبانوں میں ہے, ایگزیکٹلی یہی فنکشن
اس سائن کا ہے ان دیز سیمیٹک لینگویجز. یہ something simple as that, even then اتنی simple clarification میں بھی you can lose so much in translation. So just correct me if I'm wrong. اب آج کل کے زمانے میں جب ہم diacritical لفظ استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ انگلش لینگویج میں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں diacritics will encompass both the نقطے and the زیرز. نہیں آج کل کے زمانے میں تو کہہ رہا ہوں آج کل کے زمانے میں الٹ ہے. یہ دور اول میں diacritics would encompass both the اعراب and the نقطاز, کیونکہ اس زمانے میں لگتے ہی نقطے تھے. بعد میں آ کے جو واولز ہیں ان کے لیے نقطوں کے بجائے ڈیشز استعمال کیے گئے. اوپر جو زبر تھی اس کے لیے اوپر کے لیے ڈیش تھا, نیچے کے لیے زیر کے لیے نیچے کے لیے ڈیش, اور پیش کے لیے آپ الٹا واو. تو آج کل کے زمانے میں اگر آپ کوئی مجھ سے یہ پوچھیں کہ اعراب کا ترجمہ کیا ہے تو میں یہ کہوں گا واول ساؤنڈز, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نقطوں کا کیا ترجمہ ہے تو میں کہوں گا ڈائیکریٹکس. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اچھا, تو پھر جب آپ نے فرمایا کہ عرض اخیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ قرآن تھا اور حضور کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا, تو پھر ہمیں یہ بعد میں واولز اور ڈائیکریٹکس لگانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ نان حافظ بھی تو تھے نا, یعنی ہر آدمی تو حافظ نہیں. ڈائیکریٹکس تو لگ گئے تھے, ہم واولز کی بات کر رہے ہیں. یو سی ڈائیکریٹکس تو میں نے ابھی بتایا آپ کو, جو برمنگھم کا قرآن ہے اس میں موجود ہے. واولز کو کہ بھئی یعلم ہے یا یعلم ہے, تھوڑی بہت غلطی نہ ہو جائے, تو وہ جو ان لوگوں نے بھی تو قرآن پڑھنا تھا نا جو حافظ نہیں تھے, یا وہ لوگ تھے جو کنورٹ ہو رہے تھے, تو they could have read it either way and either way ترجمہ ٹھیک ہو سکتا تھا. تو ان کی ہیلپ کے لیے پھر یہ واول ساؤنڈز کو انسرٹ کیا گیا. جیسے آج آپ دیکھیے نا, آج قرآن مجید کا پاکستان میں پرنٹ ہونا وداؤٹ اعراب از پروہیبٹڈ. آپ بغیر اعراب کے قرآن نہیں چھاپ سکتے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بغیر اعراب کے آپ چھاپیں گے تو جو آج کا طالب علم ہے وہ he'll be in a fix کہ بھئی وہ کیا پڑھے یہاں پہ, اسپیشلی when he does not know Arabic. ہاں, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بھی دو رائے بعض دفعہ پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ دونوں سے سینس بن جاتی ہے. یہ تو کانسیپٹ میرے ذہن میں کلیئر ہو گیا. And in and amongst all this, then we throw in the concept of ahruf, وہ جو 7 احروف کا کانسیپٹ ہے. ابھی دیکھیں, میں یہ کہوں گا اس کو ابھی اپنے دماغ سے خالی کر لیں, کیونکہ وہ آپ کو مزید کنفیوز کرے گا. وہ ہم نے آگے زیر بحث لانا ہے. اس کی روایت آ رہی ہے انزل القرآن علی 7 احرف, یہ ایک مشہور روایت ہے, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. فار آل پریکٹیکل پرپزز ابھی آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, بیکاز اٹ ول وے ڈاؤن نیڈلیسلی. ڈاکٹر شہزاد, اگلا سوال کلثوم عمران کا ہے, سو پلیز گو ہیڈ اینڈ آسک دی کوسچن. کلثوم, سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی کبھی ایسی حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں, یا جیسے کہ آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور چیز, تو ایسی حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, عقل سے بالکل ہی بالاتر ہوتی ہیں, کچھ لگتی نہیں لگتی ہے اس میں, تو اس معاملے میں پھر انسان کیا کرے؟ یعنی خام آدمی تو اس کو مانے نہ مانے, کیا کرے؟ نہیں دیکھیں, بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی روایت سمجھ میں نہ آئے, آپ محسوس کریں کہ بھئی یہ کسی طرح سے کوئی سینس نہیں بنا رہی, آپ کسی اسکالر سے اس کے بارے میں مشورہ کیجئے, اسے پتہ کیجئے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روایت اپنی پوری فارم میں آپ کے سامنے نہیں ہوتی, راوی کوئی چیز کو چھوڑ گیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا حصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو بالکل اچنبے کا باعث بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے محدثین نے یہ خدمت سر انجام دی کہ انہوں نے یہ کتابیں جمع کیں, پھر ان کی شرح لکھیں. آپ کو ہر بڑی کتاب کی شرح اردو زبان میں, انگریزی زبان میں اب مل جائے گی, عربی میں تو خیر ہیں ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے علماء ہیں. تو جیسے ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کی بعض آیتوں میں انسان کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے, اور وہ کہے جی کہ فلاں آیت جو ہے میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں, تو کسی اسکالر سے کسی تفسیر سے وہ مدد لے گا یا لے گی. تو یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے, اور یہ ہر علم کا ہے. یعنی آپ چاہے فزکس پڑھیں, چاہے کیمسٹری پڑھیں, چاہے بایولوجی پڑھیں, چاہے سائنس کے کوئی اور چیز پڑھیں, تو اس میں بعض جگہیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو دیٹ از واٹ یو شوڈ ڈو. اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جائیے اور اپنے عدم اطمینان کو سامنے رکھیے, اور وہ آپ کا امید ہے مسئلہ حل کر دیں گے. افتخار عالم, پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں, جو بھی آپ نے یہ روایت سنائی اور مستقل آپ ان پروگرام میں اس طرح کی روایتیں ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح کی روایتیں کیسے وجود میں آ جاتی ہیں اور کیوں وجود میں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ اس پر ہم سب کا اجماع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کے تو عوامل بہت سارے ہیں, اور سب سے بڑا جو اس کا فیکٹر ہے وہ انسان کی کمزوری ہے, ہیومن ایرر ہے, ہیومن اومیشنز ہیں.
اصل میں دیکھیے جب تک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں نہ کرتا کوئی مسٹیک کو تو وہ بعض دفعہ نقل پہ نقل ہو رہی ہوتی ہے, لوگ توجہ نہیں دیتے. جب کوئی مسٹیک پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اتنی بنیادی بات ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ہم سب سے ہو جاتی ہے, یہ آج میں بھی کر رہا ہوں یقیناً, سب ہم سے, ہم انسان ہونے کے ناطے ان غلطیوں سے ہم مبرہ نہیں ہیں. آنے والے آج ہمارے کام میں یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اتنی آبویس بات فلاں صاحب بیان کر رہے تھے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی, دیکھیے اس پہ یہ اور یہ خلا ہے. تو اس پہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں, علم کا یہ سفر ہے. اس علم کے سفر کے اندر بعض دفعہ جب تک غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان مکھی پہ مکھی مار رہا ہوتا ہے یا روٹین میں ایک چیز کو بس ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. میں یہ واقعہ شاید سنا چکا ہوں, میرے جو استاذ ہیں امین احسن اصلاحی صاحب, انہوں نے اس کو کئی دفعہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں ہمارے سامنے بیان کیا. اب دیکھیے کہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, لیکن میراث کے معاملے میں جب میراث کی آیتیں آئیں اور ان میراث کی آیتوں میں انہوں نے جو تشریح کی وہ ایسی تشریح تھی کہ جو روایتی تشریح کے تقریباً وہی تھی اور بالکل ناقابل فہم تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کہ آپ نے جب قرآن کی آیتوں کی تشریح کی سورہ نساء میں تو آپ نے تو اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہاں جی یہ آپ دیکھ لیں ان کو جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. تو انہوں نے مذاق سے یہ کہا کہ بھئی نہ میں وارث ہوں نہ میں مورث ہوں, میرے پاس تو کوئی جائیداد نہیں ہے جو میں کسی سے دوں, نہ میں کسی سے لوں, لہٰذا میں نے تو بس ان پہ کوئی خاص وہ توجہ نہیں دی, اور میرا خیال تھا کہ جو انہوں نے کیا ہوگا کیلکولیشن کا کام ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا. تو اب ان جیسے آدمی سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ جو اتنے زیادہ رسپانسبل ہیں, اتنے زیادہ کیئرنگ, اپنا اتنے زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ ہیں, انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ کوئی حسابی کتابی چیز ہے کو چھوڑ دیا, حالانکہ اس میں حساب کتاب کم ہے اور زبان کے جو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس طرح بہت بڑی بڑی چیزیں. استاذ فراہی کو آپ دیکھیے نا, استاد حمید الدین فراہی ایک غیر معمولی عبقری آدمی تھے, لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ غلطی سے مبرہ تھے؟ نہیں. کبھی میں آپ کے سامنے اگر کچھ چیزیں ایسی ان کی پوائنٹ آؤٹ کروں جس میں جب آپ کے سامنے دوسرا اوپینین آئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ رائے کیسے فراہی صاحب نے قائم کر لی. اسی طرح استاد غامدی ہیں, اسی طرح استاد اصلاحی ہیں, استاد مودودی ہیں, یہ سارے ہمارے اساتذہ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیومن ایرر سے یہ مبرہ ہیں. تو آپ اس پہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ آپ کو میں تھوڑی سی اس کی وجہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو شاید تسلی ہو جائے. وہ اصل میں دیکھیے ہماری امت کی پہلے آپ اوور آل جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے اس پہ غور کیجئے. وہ ہسٹری یہ ہے کہ 1000 سال تک ہمارے ہاں جمود رہا ہے. ہمارے ہاں تنقید جو ہے یا کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ تقریباً مفقود تھی اور نہیں پائی جاتی تھی, جس کے نتیجے میں اصل میں بہت ساری چیزیں بس بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اب آج تک بیان ہو رہی ہیں. آج بھی مائیں آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنیں گی اور بتائیں گی کہ دیکھو اگر تم نے نمک گرا دیا تو تمہیں قیامت کے دن آنکھوں کی پلکوں سے اس کو اٹھانا پڑے گا. یہ ہے نا, اس طرح کی 10 اور چیزیں ہیں جو بس روایتاً چلتی چلی آ رہی ہیں اور اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اس وجہ یہ بنی ہے کہ 1000 سال تک ایک روایت وجود میں آئی, جس روایت کا قرآن مجید سے آہستہ آہستہ بودھ ہونا شروع ہو گیا. ہمارے ہاں محققین کی جو جماعت جب کبھی پیدا ہوتی تو اس کو کنڈیم کیا جاتا, ان کو معتزلی قرار دیا جاتا, یا ان کو ریشنلسٹ قرار دے دیا جاتا, یا ان پہ دوسرے لیبل سے چسپا کر دیے جاتے, اور اللہ ماشاءاللہ وہ پیدا بھی نہیں ہوتے. تو ایک 1000 سال کا جمود ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو چنانچہ اب آپ کے سامنے اگر یہ پچھلی 1 صدی میں بہت سارا حدیث پہ تنقید کا کام سامنے آ رہا ہے تو شاید یہ پہلے ہی آ جاتا اگر اس 1000 سال کا جمود نہ ہوتا اور بہت جلدی تنقید ہونی شروع ہو جاتی. تو یہ 1000 years of stagnation ہے which is at your back. بیک لاگ آپ سمجھ لیں بہت زیادہ ہے. اس بیک لاگ کے بہت زیادہ ہونے کے نتیجے میں جب چیزیں نئی ہو کے آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار جیسے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اگر آپ اس ہسٹری کو جان لیں گے کہ ہم 1000 سال یا 1100 سال تک اصل میں ہم سوتے رہے ہیں, تو یہ وجہ بنی ہے. اگلا سوال عبد الحفیظ کا ہے. عبد الحفیظ پلیز پوچھیں. جی ڈاکٹر شہزاد, آپ نے میں یہ بس آپ کنفرم کریں کہ میں نے صحیح سنا, آپ نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کی آیت پیش کی جو کہ وہ صرف ایک گواہ تھے, جی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ایسا ہی ہے, یہ کتاب المصاحف میں یہ روایت ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں جب وہ قرآن جمع ہو رہا تھا یا ایک مرتبہ پھر اس کو ٹیلی کیا جا رہا تھا تو وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یو آر دی اونلی وٹنس ٹو دس اینڈ وی ڈونٹ ہیو 2 witnesses so therefore we will not accept this verse. یہ روایت موجود ہے ہمارے سرمایہ میں. جی حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر کے بارے میں, ہاں جی, تو وہ حضرت عثمان کے دور میں جب جمع ہو رہا ہے تو اس زمانے میں بھی دیکھیے نا روایتیں یہ کہتی ہیں نا کہ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا. کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حفصہ کی کاپی بنائی گئی, کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ
اثر 9 دوبارہ سے جمع کیا گیا. تو آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے, آپ وہ حصہ پڑھ سکتے ہیں, یا اس ٹاپک کے تحت جو میں نے بہت تفصیلی لیکچرز دیے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں, آپ ان میں سے وہ حصہ سن لیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ حوالہ اس کا پس منظر مل جائے گا. نے بتایا یہ جو آپ اس کا ایک حوالہ دے رہے تھے کہیں سے کتاب المصائف موجود ہے, کتاب المصائف جی, ابن ابی داؤد جو ابو داؤد کے بیٹے ہیں نا, جو محدث ابو داؤد ہے جن کی سنن ابو داؤد ہے, ان کے جو بیٹے ہیں ابن ابی داؤد, ان کی کتاب ہے کتاب المصائف کے نام سے, جس میں انہوں نے مصحف کی تاریخ کو بیان کیا ہے, ہسٹری آف دا قرآن آپ سمجھ لیں, تو اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اور آپ نے وہ ایک تو اعتراضات آپ نے کیے کہ جیسے خزیمہ یا ابو خزیمہ ہیں, انہوں نے ایک صورت پیش کی, اس کی آیات پیش کی, تو اور پھر بعد میں انہوں نے دوسری صورت کے بارے میں کیا, تو وہ تو جو بھی پریزنٹ کر رہا ہے وہ جو ان کے پاس موجود ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ پورے قرآن کو تو وہ پروف نہیں کر رہے, تو وہ تو ان کو جب جیسے پتہ چلے گا کہ یہ نہیں ہے تو اسی وقت وہ پریزنٹ کریں گے نا اس کو. نہیں دیکھیں, میں نے تو یہ کہا تھا کہ نہیں, میں نے تو یہ گزارش کی تھی نا کہ آپ دونوں کو سپوز کر لیں. فرض کیجئے کہ وہ ابو خزیمہ ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو خزیمہ نے کے پاس تو وہ آیت مل گئی اور وہ ایک ہی آیت تھی جو نہیں ملی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور آیت بھی مسنگ تھی جو سورہ احزاب کی آیت تھی, کیونکہ 20 سال کے بعد اسی مصحف سے پتہ لگا کہ وہ آیت بھی اس میں نہیں ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خزیمہ اس وقت موجود تھے اور سب لوگوں سے آیتیں لی گئیں, تو وہ صاحب کدھر چھپے ہوئے تھے کہ وہ آ کے انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی کہ بھائیو ایک آیت اور رہ گئی ہے, یا یہ حضرت زید بن ثابت کا یہ دعویٰ کہ بھئی میں نے سارا قرآن کلیکٹ کر لیا ہے, اب بس یہ جو ایک آیت رہ گئی تھی, جب ونس دیٹ ہیز بین کمپلیٹڈ ناؤ وی ہیو ایوری تھنگ ود اس, تو یہ دعویٰ پھر کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا, وہ واقعہ ہی 20 سال کے بعد ہوا ہے جس نے قرآن کو کمپلیٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ان کے پاس تھا وہ سب کچھ پیش کر دینا چاہیے تھا, پہلے کر دینا چاہیے تھا, یہ ہے. رفیہ خواجہ, یو آر اپ نیکسٹ, پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سم ٹائمز بہت بڑے بڑے اسکالرز نے جو حدیثیں کوٹ کی ہیں, اگر کوئی فیملی ان کو فالو کرے, تو اب جیسے آپ ریسرچ کر رہے ہیں, ہماری فیملی ان لاز میں مودودی صاحب کا بہت بلیف کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے, جیسے لکھا ہے صحیح ہے. واٹ از دا بیسٹ وے آف behaving when somebody starts discussion? Instead of arguing, one should just say کہ ٹھیک ہے جی مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, but there are other people who beg to differ from him, because this is a personal problem I face all the time. میرا خیال ہے میں نے شاید پہلے بھی گزارش آپ سے کی تھی کہ دیکھیے یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور آڈینس. جب آپ یہ محسوس کریں کہ بڑے کسی چیز پر مصر ہیں اور وہ دوسرے آدمی کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے, تو آپ خاموش رہیں, کیونکہ اس خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے اگری کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ the right of your opinion stands reserved. جہاں آپ کو موقع ہو, جہاں آپ اپنی بات کو استدلال سے کر سکتے ہیں, وہاں ضرور کر بھی دیں, لیکن ہر موقع ہر بات کے کرنے کا نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہر خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے اگری کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے ان لاز کے علاوہ my biggest problem I find is facing with my husband, because he has also learnt all that. So you think the best thing, I personally, since I'm quite ignorant, is just keep quiet and say, okay, I would say yes. بالکل نہیں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. آپ کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی نگاہ میں صحیح ہے, بس دیٹ از اٹ. آپ اگر اس کو صحیح نہیں سمجھتی تو آپ کو آپ کسی وقت یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, یا یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی نگاہ میں ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اس کو صحیح سمجھیں. تو آپ کو یا تو وہ منوا رہے ہوں نا, آپ کو کوئی پریشر ڈال رہے ہوں, پھر تو الگ بات ہے. اگر کوئی ڈسکسی ہو رہی ہے تو جیسے میں نے کہا, آپ کی خاموشی جو ہے وہ یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ آپ ان کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, this is what you believe and I respect your beliefs. جی, اگلا سوال وارث رضا کا ہے. سر, یہ روایت جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے یہ قرآن جو تھا وہ بین الدفتین جو ہے وہ موجود تھا, اور خاص طور پہ یہ مسجد نبوی کے ایک ستون پہ جو ہے رکھا جاتا ہے, غالباً شاستوانہ جو اس کو ستون کہا جاتا ہے. اور مولانا تمنا مادی نے کافی, میں نے یاد پڑھا ہے اس پہ, کافی بحث بھی کی استدلال کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس روایت کی ایک تو یہ پائی کہاں جاتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت ہم آگے اسٹڈی کریں گے, ہمارے سیریز میں آ رہی ہے. یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, انتہائی کمزور روایت ہے, اس کی کوئی ہمیں اسے کہتے ہیں نا کہ کل سیدھی نظر نہیں آتی. لیکن میں نے اس کو
آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اس کی جو جتنے بھی علمی اسپیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں آپ کو صرف اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ اپنی نو میں یہ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. Dr. Shahzad, thank you for a wonderful session. یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا. So we can't wait to see you in the next session. اوکے, آل دا بیسٹ جی, خدا حافظ.